जो कुर्बानी आपने अल्लाह के लिए देनी थी वो हजरत मसीह की तरफ डाइवर्ट कर दिया। बदकिस्मती ये हुई है कि मजहब के नाम पर ये शहर रवाज पा गई थी। हम पे अगर इल्जाम ना लगे तो हमें ये टाइटल छीन के अपने सीने पे लगाना चाहिए कि यस हम एक्सक्लूसिविज्म वाले हैं। दीन इज ऑल अबाउट एक्सक्लूसिविज्म एंड देयर इज नो शेम इन दैट। जब आप अल्लाह के निजाम को छोड़ते हैं तो फिर आपको जगह जगह सजदा अदा करना पड़ता है, तो आपको डार्विनिज्म को सजदा करना पड़ेगा। दुनिया में कभी कोई चेंज नहीं आती जब तक पहले पोलराइजेशन ना हो। एक सबब बनता है नफरत। इस पोलराइजेशन के बगैर इनकलाब नहीं आया कर। इंसान के जो सोच में गलती आती है, जो सिरात मुस्तकीम है उससे इनराफ करता है, बुनियादी जो सबब होता है वो दुनिया की मोहब्बत होती है। उस तरह का नैरेटिव बनाने के लिए फंड्स दिए जा रहे हैं। दूसरा, मजहबी बुनियादों पर सूफीज्म का नैरेटिव बिल्ड करने के लिए फंड दिए जा रहे हैं। हम ना माशरे को इस्लाम सिखा रहे हैं और एक लेबल लगाकर लोगों को मालूमात देकर उनको इस दजल में मुब्तला कर देते हैं कि हमें पूरा इस्लाम समझ आ गया। गांधी साहब से जो मेरा इख्तलाफ है कि एक तो ये जदीदिस्ट मूवमेंट है, इसको आप स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि इनका काम कितना खतरनाक है। हम नाकाम हो गए दुनिया में, हम मजहब को नहीं खत्म कर सकते। लिबरल होने के दावेदार माशरों के अंदर तंग नजरी नहीं है। असल मसला होता है उनके अपने वैल्यू स्ट्रक्चर का। दज्जाल जो है वो दज्जल और फरेब से काम लेगा, वो सेकुलर नहीं होगा, वो लिबरल नहीं होगा, तब तो आप धोखा खाएंगे। पाकिस्तान में ऐसी खवातीन फेमिनिस्ट मिलेंगी जिन्होंने साथ लिखा होता है रेडिकल फेमिनिस्ट, साथ ही वो ट्रांसजेंडर्स को सपोर्ट कर रही होती हैं। ट्रंप ये लिबरल लोगों का क्यों मुखालिफ है? उसकी बुनियाद ये तो नहीं है कि वो मजहबी बंदा है, ट्रेडिशनल है। जो उनकी रवायात हैं वो उन रवायात की वजह से लिबरलिज्म का मुखालिफ है। आप हर स्ट्रक्चर के मुखालिफ हो जाएंगे तो स्टेट भी तो एक स्ट्रक्चर है, कवानीन हैं जिनके ताबे आपको रहना होता है। हर फर्द अपनी जगह पे आजाद हो गया, हुकूमत का नाम ही खत्म हो जाएगा। रेप हुए हैं, हमारी माँ बहनों के हुए हैं। तुमने पहली जंग अजीम की, तुमने दूसरी जंग अजीम की, तुमने हॉलोकॉस्ट किया, तुमने न्यूक्लियर बम गिराए, तुम हमसे हिसाब लोगे? तुम बताओगे कि तुम कितने शरीफ हो? नहीं, हम तुमसे हिसाब लेंगे। हमें F-16 कब दिए हैं? जब खुद F-35 बना लिए थे। उन्होंने खाते भरने के लिए हमें कुछ दिया है, एहसान करके नहीं दिया। पहले जंग अजीम में कितने लोग मारे गए, दूसरी में कितने लोग मारे गए, ये सारा वेस्ट में हुआ है। फ्रांस में इनकलाब आया, 1.5 करोड़ से ऊपर लोग मारे गए। वो अम्मा बखेला बखीर वस्तगना, वो बेनियाज आदमी होते हैं, वो जितने मर्जी मार दे। वो एटम बम मार दे जापान के ऊपर, उसे कौन पूछेगा? वक़ज़्ज़ब बिल हुस्ना, अच्छी बात की वो तकज़ीब इसलिए करता है कि जी मेरे पास टेक्नोलॉजी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेहमानान गिरामी का, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का बहुत शुक्रिया। उसके बाद आप सबका जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप अपने गर्म लिहाफ़ों में से, बिस्तरों में से निकल के दिसंबर की इस यखबस्ता शाम में आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। आज का टॉपिक आप सबके सामने है अनपैकिंग मुस्लिम आइडेंटिटी, इस्लाम एंड वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। ये आज का हमारा टॉपिक है। टॉपिक का किस्सा कुछ यूँ है कि हमने इसके इंतखाब से पहले हमारी ख्वाहिश ये थी कि हम यहाँ इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के इस एक्टिविटी सेंटर में इस्लाम और सेकुलरिज़म के मौजू पर एक तरफ कैसर साहब को सुने और दूसरी तरफ से हम सैयद मुज़म्मिल साहब को सुने, या फिर फरनूद आलम साहब को सुने, या प्रोफेसर आसिम सज्जाद साहब को सुने। लेकिन हमारी बदकिस्मती कि हमें जितने ये नाम मालूम थे सेकुलरिज़म के हक़ में बोल सकने वालों के, उनके पास वक्त नहीं था सेकुलरिज़म में के हक़ के मतलब उसके हक़ में बोलने के लिए, उसकी नुमाइंदगी करने के लिए उनके पास वक्त नहीं था। उनमें से बाज़ ने ये कहा कि अगर कैसर साहब मौजूद होंगे तो हमारा आना मुश्किल है। कहना उन्हें ये चाहिए था कि उनका सामना मुश्किल है। तो और बाज़ ने ये भी कहा कि ये इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, यहाँ तो सिर्फ इस्लाम की नुमाइंदगी की जा सकती है, यहाँ हम सेकुलरिज़म के बजाय इस्लाम के नुमाइंदे बनकर आएंगे। सही बात यह है कि हमारी तो ख्वाहिश भी है और हमारी दुआ भी है कि जो लोग मग़रिब के इल्हादी फ़िक्र की नुमाइंदगी करते हैं, अल्लाह करे कि वो वाक़ियतन कभी इस्लाम के नुमाइंदे बनकर आएँ, इस्लाम के नुमाइंदे बन सकें। एक तमहीदन एक और बात भी मैं अर्ज़ कर दूं कि इस्लामी जमीयत तलबा के जितने स्टडी सर्कल्स को मैं देखता हूं, या इस तरह के मुकालमाती जो प्रोग्राम होते हैं उनको मैं देखता हूं, या कैसर साहब के काम को जब हम देखते हैं यूट्यूब पे वग़ैरह जगहों पे, सोशल मीडिया पे, तो बहुत ज़ाती तौर पर बहुत इत्मीनान होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम पसंदों में बहुत जिगरा है कि वो मुकालमे को हर वक्त वेलकम करते हैं वो, और यहाँ तक कि वो अपने स्टेज और अपने फोरम भी मुखालिफिन के साथ शेयर करने को तैयार होते हैं, इतना वो हौसला रखते हैं। तो ये हमारे लिए इस्लाम पसंदों के लिए बहुत इत्मीनान, बहुत खुशी की बात है। तो मुझे उम्मीद है कि उनकी तरफ से भी जो हमारे मतलब नज़रियाती मुखालिफिन हैं वो भी कभी मतलब इतना हौसला रखें और मतलब
قائد اعظم یونیورسٹی میں یا دی بلیک ہول میں اپنے دلائل سن کے خود ہی تالیاں نہ پیٹیں بلکہ کسی کا باقی سامنا کریں. یہاں تو بدقسمتی سے نہیں کر سکے. وہ تمہید ذرا طویل ہو گئی ہے, اس کے لیے معذرت. میں آتا ہوں تعارف کی طرف. کیسر احمد راجہ صاحب ہمارے ساتھ پہلے موجود ہیں. آپ ان سے واقف ہیں, ان کے کام سے واقف ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے سے, یوٹیوب کے ذریعے سے. وہ بہت بڑا کام کرتے ہیں الحمدللہ, اور سیکولرز اور لبرلز کو تنگ کرتے رہتے ہیں. ان کا بنیادی موضوع جو ہے وہ مغربی فکر اور اس کے اثرات ہمارے معاشروں پر اور اس کا رد, یہ ان کا بنیادی دلچسپی کا موضوع ہے. اور انہی کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب خالد محمود عباسی صاحب. عباسی صاحب کے تعارف میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے زندگی کا بہت بڑا حصہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی قربت میں گزارا. زندگی کا ایک لمبا عرصہ آپ نے ان سے استفادہ کیا, اور اس کے علاوہ آپ کے جو موضوعات ہیں وہ اسلامی تحریک اقامتی دین اور اس کے مناہج, اور اسی طرح مغربی تہذیب کے اثرات اور اس کا رد اور اس کا ابطال وغیرہ, یہ سارے ان کی دلچسپی کے موضوعات ہیں. تو ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور انہی کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب زبیر صفدر صاحب. زبیر بھائی اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ رہے ہیں, جماعت اسلامی حلقہ اسلام آباد کے قیم ہیں, اور اس کے علاوہ ان کا ایک طویل تجربہ ہے اس معاملے میں کہ یہ نوجوانوں کے رجحانات کو اور ان کے رویوں کو دیکھتے رہتے ہیں, اس پہ غور کرتے رہتے ہیں. یہ ان کی دلچسپی کا موضوع ہے. اس کے بعد ہم سیدھا چلتے ہیں سوال جواب کی طرف. میرا پہلا سوال جو ہے وہ کیسر احمد راجہ صاحب سے ہوگا کہ ابھی جب ہم اس موضوع پہ آگے جائیں گے تو ہم لوگوں کی جیسی کیٹیگریز بنائیں گے کہ یہ لبرل ہیں جو مسلمان ہوں گے, یہ سیکولر ہیں, یہاں تک کہ کچھ ملحد بھی ہوں گے لیکن وہ سوشلی یا کلچرلی مسلم ہوں گے. تو کچھ لوگ ایسے ہمیں ملتے ہیں مسلمانوں کے اندر ہی. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مطلب مذہبی شناخت رکھتے ہیں, دلائل ان کے مذہبی ہوتے ہیں, لیکن ہم جب ان پر غور کرتے ہیں تو وہ مغرب ہی کے لیے سند فراہم کرتے ہیں, ان کے کام کا بڑا حصہ وہ ہوتا ہے. تو اور کچھ عام مسلمان اور کچھ جو اس میں سے ذرا سخت ہوتے ہیں وہ شدت کی طرف چلے جاتے ہیں. مسلمانوں کی جو شناخت ہے, اصل مسلم کی شناخت, وہ اتنی کمپلیکس ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, اور ان لوگوں یا مختلف لوگوں کے حوالے سے ہمیں کون سا رویہ یا کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے, کون سا ہمارا ان کے بارے میں رائے کیا بننی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کی خدمت میں السلام علیکم, اور بہت شکریہ سر آپ نے اتنی عزت بخشی, یونیورسٹی کا بہت شکریہ جنہوں نے اتنی عزت بخشی انتظامیہ کا. یہ جو آپ کا سوال ہے کہ جو ہماری پہچان ہے, آئیڈینٹی ہے, یہ کیوں اتنی کمپلیکس ہو گئی ہے. ایکچولی ہماری آئیڈینٹی کبھی بھی کمپلیکس نہیں رہی. اسلام اپنے مزاج کے اعتبار سے بہت سادہ ہے, سو یہ نیچرلی یہ بات فالو ہوتی ہے کہ اس کی جو آئیڈینٹی ہے یہ بھی بہت ہی سادہ ہوگی. سمپل بات ہے کہ ہر وہ آدمی جو توحید پہ ایمان رکھتا ہے اور ختم نبوت پہ ایمان رکھتا ہے, اور اس کے بعد وہ اپنی باقی جتنی زندگی ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے نظام کے مطابق گزارتا ہے, وہ مسلمان ہوتا ہے. اٹس دیٹ سمپل. اللہ تعالیٰ نے اس کی کئی دفعہ قرآن میں بتایا ہے کہ جب ہمارا کسی اور کے ساتھ اس دنیا میں موازنہ ہوتا ہے ان ٹرمز آف آئیڈینٹی, تو ہم کہاں کھڑے ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں. یعنی ہمارے لیے ہمارا دین ہے, ان کے لیے ان کا دین ہے, ہمارے لیے ہمارا سسٹم ہے, ان کے لیے ان کا سسٹم ہے. اے نمبر آف ادر تھنگز یو کین سی. یہ بڑا سمپل معاملہ ہے. ایشو اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ ایک ہی وقت میں کئی گھروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ ایک سمپل نظریہ ہے, جب آپ اس کو چھوڑ کے کئی نظریات کا ایک امتزاج پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, غیر فطری طریقے سے دو چیزیں جو ایک جگہ پہ نہیں اگ سکتی ہیں ان کو اگانے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر یہ کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ تشریح اقبال کے ایک شعر کی, بڑا عام شعر آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اٹس ویری ٹرو کہ جب آپ ایک اللہ کو سامنے آپ سجدہ ریز ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو باقی سجدوں سے آزادی مل جاتی ہے. لیکن وہ باقی سجدے ہوتے کس چیز کے ہیں؟ جب آپ اللہ کے نظام کو چھوڑتے ہیں تو پھر آپ کو جگہ جگہ سجدہ ادا کرنا پڑتا ہے.
مثال کے طور پہ اگر آپ مٹیریلسٹک سائنس، ایتھیسٹک سائنس سے متاثر ہو گئے ہیں تو پھر آپ کو الخالق کے ساتھ جب آپ ایڈیشن کریں گے تو آپ کو ڈارونزم کو سجدہ کرنا پڑے گا. جب آپ اپنے نظام کو کافی نہیں سمجھیں گے تو ادھر آپ کو سوشلزم کو سجدہ کرنا پڑے گا یا آپ کو لبرلزم، کیپٹلزم کو سجدہ کرنا پڑے گا. جب آپ اپنے خاندانی سسٹم کو جو کہ کولیکٹیوزم پہ بیسڈ ہے، جب آپ اس کو ناکافی سمجھیں گے، اپنی آئیڈینٹی کے اندر مکس کریں گے ایک اور آئیڈینٹی، تو آپ کو انڈیویجولزم کے سامنے سجدہ کرنا پڑے گا. تو یہ انسان کی بنائے ہوئے مسئلے ہیں. اس کو آپ انالوجی کے طور پہ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایک کشتی جس میں آپ نے سفر کرنا ہے اور اس کا سیدھا ایک صراط مستقیم ہے، سیدھا اس میں آپ بیٹھیں دوسری طرف پہنچ جائیں، بات ختم. صرف آپ کے ذمہ یہ کام ہے. لیکن ایک آدمی اس رستے میں کبھی ایک کشتی پہ چھلانگ لگانے کی کوشش کرے، کبھی دوسری پہ، دو کشتیوں پہ اکٹھے پاؤں رکھنے کی کوشش کرے، ایک کشتی کو اس ہاتھ سے پکڑا ہے، ایک اس کو پکڑا ہے، وہ سب اس کو مختلف سمتوں میں لے کے جا رہی ہیں، اور پھر وہ آدمی سوچے کہ یار اتنا کمپلیکس کیوں ہے؟ وہ تم سے کس نے کہا ہے اتنی کشتیوں میں سفر کرو ایک وقت؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. لا الہ الا اللہ کا جو پریکٹیکل مطلب ہے وہ یہ ہے کہ کوئی نظام اس لائق نہیں اللہ کے نظام کے سوا جس کی پیروی کی جائے. جب انسان اس کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں، میں نے بہت وقت لے لیا، آخری بات کہہ کے میں بات ختم کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سی غلطی ہماری اپنی بھی ہے، ہم جو روایت پسند مسلمان ہیں. اور ہماری غلطی اس طرح سے ہے کہ دیکھیں ہماری پچھلی کئی نسلیں مسلسل غلامی میں پیدا ہوئی ہیں، غلامی میں ہی جوان ہوئی ہیں اور غلامی میں اس دنیا سے گئی ہیں. بھلے وہ رشین امپیریلزم ہو یا وہ ویسٹرن امپیریلزم ہو. تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی ایک کے زیر تسلط ہوتے ہیں تو پھر آپ اس کے نظام کو ایک معیار سمجھ لیتے ہیں. ایون دوسری جنگ عظیم کے بعد جب یہ ہوم رول ملنے لگے اور تھیوریٹیکلی ملک آزاد ہونے لگے تو عین اسی وقت برٹن ووڈ سسٹم بنا کر 1940 کی دہائی میں ایسے استعماری ادارے کریٹ کر دیے گئے جس میں IMF ہے، جس میں ورلڈ بینک ہے، کہ ان اداروں سے پھر آپ کی اکانومی، آپ کی فیصلہ سازی، آپ کی فورن پالیسی سب پہ قبضہ کر لیا جائے. اور پھر 9/11 کے بعد جو ایک ریلنٹ لیس قسم کا کنٹینٹ پروڈیوس ہوتا ہے، تو اس کے بعد ہمارے مسلمان بچے بہت سے ایسے ہیں جو کہ ایک آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہوئے. تو جو ہماری غلطی میں سمجھتا ہوں جو رہی ہے، اور اگین ہمیں میڈیا میں وہ ایکسپوجر بھی نہیں ملا، یہ بات بھی درست ہے کہ ہم اسلام کو ٹپکلی اسپیکنگ جب ہم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، تو ہمیں وہاں پہ اسلام کی تاریخ بتائی جاتی ہے کہ فلاں جنگ میں یہ ہوا، فلاں صحابی آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا، کہ جو فقہی معاملات ہیں، مسائل ہیں یا عبادات ہیں، ان چیزوں پہ رہتے ہیں. وی ہیو مسڈ این اپرچونٹی کہ ہم اپنی مساجد سے، اپنے مدارس سے اسلام کا جو آئلی نظام ہے اس کو آج دنیا کے جو گرینڈ کانٹیکسٹ ہے اس کے اندر بتائیں کہ یہ کیوں بہتر ہے. ویسٹ میں کیوں اتنی ترقی کے باوجود آبادیاں ختم ہو رہی ہیں، ہزاروں گاؤں اٹلی اور اسپین میں جو خالی پڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ کوئی زیرو نہیں ہے، وہاں پہ انڈیویجولزم کی وجہ سے. ہمارا یہ کام تھا کہ ہم انسان جو عدالتی نظام ہے اسلام کا وہ گرینڈ کانٹیکسٹ کے اندر بتائیں کہ یہ کیوں بہتر ہے. جو ہمارا سیاسی نظام ہے، ہمارا معاشی نظام ہے، تو جب ہم نے یہ انفارمیشن بچوں تک نہیں پہنچائی، مطلب یہ میں بالکل نہیں کہتا کہ کسی نے نہیں پہنچائی، میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ پیراڈائم نہیں تھا بلکہ انڈیویجولس تھے. تو پیراڈائم نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ریپلیس کیا ویسٹرن پیراڈائم نے، جس سے بہت زیادہ ایک غلط فہمی پیدا ہوئی. پر آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم ناؤ کہ ہم اس کو ریورس کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی دے اس میں. اسی سے متعلق کویشچن میرا خالد محمود عباسی صاحب سے ہوگا کہ جیسے ابھی کیسر صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے یہ کلیئر نہیں کیا لوگوں کو، مطلب ورنہ دین میں تو کلیئر ہے کہ لکم دینکم ولی دین، دو کشتیاں نہیں چلیں گی، دو نظاموں کے آپ بیک وقت نہیں پوچھ سکتے. لیکن ابھی ایکچوئل سچویشن تو یہی ہے کہ کچھ مسلمان خود کو لبرل سیکولر کہتے ہیں، اور کچھ مسلمان وہ ہوتے ہیں جو مطلب جو جدیدیت کو سند فراہم کرتے ہیں، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا. جب ہم ابھی چونکہ ہمارے پاس سچویشن یہ ہے اور ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ اسلام نہیں ہے، یہ غلط پیش کیا جا رہا ہے، اسلام اصل میں یہ ہے، تو الزام یہ لگتا ہے کہ یہ ایکسکلوسیوزم پہ یقین رکھتے ہیں، یہ تکفیری لوگ ہیں، یہ اپنے مسلمانوں کو کاٹ رہے ہیں. اس الزام کا ہم کیا کریں گے؟ کیا یہ واقعی تکفیری سوچ ہے؟ کیا ایکسکلوسیوزم جو ہے یہ اتنی خراب چیز ہے کہ جس سے مطلب ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کوئی ہم پہ یہ الزام نہ لگائے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ جی. جو ویسے چیزیں اتنی کلیئر یا صاف آسانی سے نہیں ہوتی، ذرا چونکہ کافی ان چیزوں کے اوپر گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں تو وہ چھٹنے اتنے آسان نہیں ہیں. میں ایک دو مثالیں قرآن مجید سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں
کہ دنیا میں جو بھی گمراہی پھیلتی ہے یا مسکنسیپشن کی جو سبب چیزیں بنتی ہیں تو شیطان دو طریقے اختیار کرتا ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی جینین شے ہوتی ہے اس میں غلو پیدا کر دیتے ہیں. ہم اگر سابقہ تمام اقوام یا امتوں کی تاریخ کو دیکھیں تو ایک سبب یہ بنا کہ ایک جینین شے تھی اس میں غلو کر دی, مبالغہ کر دیا گیا, اسے حد سے زیادہ آگے بڑھا دیا گیا. اور دوسری شے ہوتی ہے ڈائیورژن. اور ڈائیورژن عام طور پہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی جذبہ جو آپ کے اندر الہ کے لیے یا اللہ کے لیے رکھا گیا تھا اسے مخلوق کی طرف پھیر دیا جاتا ہے. تو اس کی بڑی کامل مثال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, کہ پہلے تو غلوب کر کے ان کو اللہ کا بیٹا بنایا. ظاہر نبی سے محبت ہونی چاہیے, نبی کی اتباع ہونی چاہیے, پیروی ہونی چاہیے, اپنی جان سے زیادہ پیارا ہونا چاہیے, لیکن غلوب کیا ہوگا کہ اسے اللہ کا ہمسر بنا لیا جائے. تو ایک تو یہ اس میں مبالغہ ہو گیا, اور دوسرا یہ ہوا کہ وہ جو قربانی آپ نے اللہ کے لیے دینی تھی, جو تعلق آپ نے اللہ کے ساتھ رکھنا تھا, وہ حضرت مسیح کی طرف ڈائیورٹ کر دیا گیا. یہی کچھ ہمارے موجودہ اس دور میں بھی ہو رہا ہے کہ کوئی بعض چیزیں بنیادی طور پر ٹھیک ہوتی ہیں, لیکن جب آپ انہیں حد سے زیادہ وہ جو ہے نا ایکسلریٹ کر دیتے ہیں تو وہ اس کے اندر انتہا آ جاتی ہے اور وہ رائے اعتدال سے دور ہو جاتے ہیں. یہ جو حریت کا جذبہ ہے یا آزادی کا جذبہ ہے یا انسانوں کے اندر یہ خیال کہ میری بات سنی جائے اور میری بات کی بھی ایک حد ہے, تو یہ اسلام بھی اس کو اپریشیٹ کرتا ہے. ہم اس کی ٹوٹل نگیشن نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ بھئی اسلام تو بس اوبیڈینس کا نام ہے. ہاں, جب اللہ سے تعلق کی بات آئے گی تو اوبیڈینس کا نام ہوگا, جب نبی سے تعلق کی بات آئے گی تو اوبیڈینس کا نام ہوگا. وہاں غلامی بھی آپ لفظ استعمال کر سکتے ہیں, بندگی بھی کر سکتے ہیں, لیکن جب انسانوں کے باہمی معاملات کی بات آئے گی تو وہاں پہ کوئی اب نبی کے بعد کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے کہ جس کو اس مقام پر فائز کر دیا جائے کہ اس کی ایبسولوٹ اوبیڈینس کی جائے. بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ مذہب کے نام پر یہ شے رواج پا گئی تھی, اور سب سے زیادہ کرسچینٹی میں اس نے رواج پایا تھا. اس کا ایک ریئیکشن ویسٹ میں ہوا ہے, اور اس ریئیکشن کے لپیٹے میں تمام مذاہب آ گئے. مطلب کسی نے اسلام کو اسٹڈی ہی نہیں کیا اس طرح سے غیر جانبداری سے, ایک مذہب کے طور پر اسے دیکھا, اور جب یہ دیکھا کہ کرسچینٹی کے اندر یہ ساری چیز تھی اور مذاہب کے اندر بھی انہوں نے دیکھا جو پرانے مذاہب تھے, اور اسلام کو بھی اگر انہوں نے دیکھا بدقسمتی سے, تو جو دور ملوکیت میں ہم نے مثالیں قائم کی تھی اس اسلام کو دیکھا. وہ اسلام جو دور صحابہ میں تھا, دور خلفائے راشدین المہدیین میں تھا, اس کو نہیں اسٹڈی کیا جا سکا. تو اسلام کی بھی ایک غلط پکچر جو تھی وہ ویسٹ میں گئی. تو سارے مذاہب کے ساتھ اسلام بھی اس رگڑے میں آ گیا. اب اگلا مرحلہ آیا کہ جب مغربی اقوام کو دنیا میں عروج حاصل ہوا, عسکری اور سیاسی عروج. اب ظاہر ہے جو قوم غالب ہوتی ہے اس قوم کے ساتھ مطلب لوگ انفلوئنس ہوتے ہیں, اس سے تاثر لیتے ہیں. تو خاص طور پہ ہم اگر اپنے بر عظیم پاک و ہند کی تاریخ کو دیکھیں تو جب یہاں پہ انگریز آ گئے تو یہاں پہ دو سوچیں پیدا ہوئیں. ایک وہ ہے کہ جو دارالعلوم دیوبند کا ری ایکشن ہے, اور وہ یہ تھا کہ ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے ان کے ساتھ. بالکل پہلے تو انہوں نے ریزسٹ کیا, لڑائیاں لڑیں, لیکن جب ادھر کامیاب نہیں ہو سکے تو اپنے آپ کو محسوس کرتے. ایک دوسرا رد عمل ہے جو علی گڑھ کا ہے, سر سید احمد خان کا, اور وہ تقریباً ٹوٹل ایکسیپٹنس کا ہے. یہ دو انتہائیں ہیں, آپ کو سمجھ لیجیے, ایک دوسرے کے مقابل دیکھیں گے. ایک نے تو تہذیب مغرب کو ایک کلی خیر کے طور پر لے لیا, اور دوسرے نے کلی شر کے طور پر لے لیا. اب اگر اسے میری پہلی بات کی طرف واپس لے کے جائیں نا تو صورت یہ بنے گی کہ کل شر بھی نہیں ہوتا اور کل خیر بھی نہیں ہوتا. کوئی خیر ہوتا ہے جس کو ایکسیلریٹ کر کے انتہا کی طرف لے جایا گیا ہوتا ہے. تو تہذیب مغرب کو کلی شر کے طور پر لیں گے تب بھی مسئلہ بنے گا, اور کلی خیر کے طور پر لیں گے تب بھی مسئلہ بنے گا. تو امتداد زمانہ کے ساتھ پھر ایسے معتدل مزاج مفکرین بھی پیدا ہوئے کہ جنہوں نے پھر اعتدال والی رائے اختیار کی. بہت سے نام ہیں, لیکن بڑے ناموں میں سے علامہ اقبال ہیں, ابوالکلام آزاد ہیں, مولانا ابوالعلا مودودی ہیں. یہ بڑے نام ہیں جنہوں نے مغرب کی اچھی باتوں کو لیا بھی ہے, چھانٹا ہے. اب دیکھیں یہ بڑا سمپل ہوتا ہے, آپ ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیں,
اور یہ بھی بہت آسان ہوتا ہے آپ ٹوٹلی ایکسیپٹ کر لیں. لیکن جب آپ چھانٹنے پہ آئیں گے تو چھانٹی کرنا بہت مشکل کام ہے. لوہے کو تلاش کرنا برادے میں سے بہت دشوار کام ہے. پورے برادے کو لوہے سمیت ریجیکٹ کرنا نا بہت آسان ہے, سب کو لوہا قرار دے دینا بہت آسان ہے, لیکن چھانٹی کرنا بہت دشوار کام ہے. یہ چھانٹی کا کام دشوار تھا اور یہ بہت ذہین اور فتین لوگ ہی کر سکتے تھے, لہٰذا یہ اقلیت میں رہے. اور دوسرا یہ ان کے ساتھ ٹریجڈی یہ ہوئی کہ جو رائٹ سائڈ پہ بیٹھے تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, یہ ویسٹ یعنی یہ ویسٹ سے انفلوئنس لوگ ہیں. جو لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے تھے جنہوں نے ویسٹ کو جو ہے نا قبول کیا ہوا تھا, انہوں نے سمجھا یہ ٹریڈیشنلسٹ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا ہے. ان بیچاروں کو کہیں کوئی مقام نہیں مل سکا ایکچولی جنہوں نے ایک معتدل رویہ اختیار کیا تھا. تو ویسے میں قدرتی درمیان میں بیٹھا ہوں لیکن ہوتا ایسے ہی ہے کہ درمیان والا لیفٹ والے کی نظر میں رائٹ والے کے ساتھ ہوتا ہے اور رائٹ والے کی نظر میں لیفٹ والے کے ساتھ ہوتا ہے. یہی اصل میں یہاں ہمارا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہم اتنے گروپوں میں نظر آتے ہیں. وگرنہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اسلام بہت سادہ ہے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. یہ ٹوٹل ڈیفینیشن ہے اور اس کے اندر وہ ساری بات آ جاتی ہے. جو اسے مان لے وہ مسلمان ہے. اب باقی آگے تشریحات آپ جس طرح مرضی کر لیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ اصل میں یہ حادثہ ہوا اور اس سے ہم ابھی تک نکل نہیں سکے. آپ یعنی جتنے بھی آپ رجحانات دیکھیں گے نا, بنیادی طور پر یہ 3 دھارے ہیں. اب اس میں ایک چوتھا بھی پیدا ہو گیا, وہ جو آپ نے اشارہ کیا تھا نا, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اگر غلط کام بھی کریں گے نا تو اس کے لیے دلائل کا وہ انبار لگائیں گے کہ آپ کو یہ لگے کہ اچھے بھلے آدمی کو یہ لگے گا کہ شاید میں ہی تو غلط نہیں ہوں. اچھا میں اپنے پاس سے یہ بات نہیں کر رہا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی بات فرمائی ہے کہ بعض لوگوں کے اعمال دیکھ کر تمہیں اپنے اعمال حقیر معلوم ہوں گے, لیکن وہ دین سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے کمان سے تیر جدا ہو چکا ہوتے ہیں. تو اس طرح بعض لوگوں کی باتیں بہت چکنی چپڑی ہوتی ہیں, لچھے دار ہوتی ہیں, فلسفے ان کے بڑے جو ہے نا وہ اٹریکٹیو ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ وہ دین سے بہت دور نکلے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ ذرا کنفیوژن پیدا کرتے. یہ اب شیطان کا تیسرا طریقہ ہے. وہ 2 تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا. یہ ہوتا ہے التباس حق و باطل. تو وہ جو لوگ یہ مسلمانوں میں سے یہ کام کرتے ہیں کہ اصل میں یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. جس نے وہ ایکسٹریم کی پوزیشن اختیار کی خلوص سے کی, جس نے دوسرا بالکل ہی قومیت والا وہ جذبہ اختیار کر لیا, اس کے اندر بھی ہمیں خلوصی نظر آئے گا. لیکن یہ جو التباس حق و باطل کرنے والے ہیں نا, یہ وہ ہوتے ہیں کہ جو اصل میں اپنے مفادات کے لیے یا اپنا دماغ کرائے پہ دے کے تو یہ سارا بیانیہ بنا رہے ہوتے ہیں. اسی سے کنیکٹڈ ایک سوال ہے زبیر بھی آپ سے, کہ جیسے ہم نے ابھی ذکر بھی کیا کہ مطلب ہم جب بات کرتے ہیں مغرب پر اسلام اور ان کے درمیان تفریق کرتے ہیں, اور جیسے عباسی صاحب نے کیا لوگوں کے درمیان کہ کچھ التباس پیدا کرنے والے ہیں, کچھ ایک طرف والے مکمل رد کرنے والے, کچھ مکمل قبول کرنے والے. ہم جب معاشرے کو ایسی تقسیم کرتے ہیں تو بعض لوگوں کا, چونکہ آپ کا اسلامی تحریک سے خصوصاً جماعت اسلامی سے بھی تعلق ہے, تو اس سے بھی اس کو جیسے کنیکٹ کرتے ہیں, لیکن موضوع کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ پھر ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے, آپ لوگوں کو معاشرہ جو ایکسیپٹ نہیں کرتا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ معاشرے کے مزاج کو نہیں سمجھتے, آپ نے معاشرے کو تقسیم کر رکھا ہے. لہٰذا بہت سارے گروہ تو آپ نے پہلے ہی نکال دیے کہ یہ سیکولر ہو گئے, یہ تو ہم سے نکل گئے. یہ وہ ہیں جو اقامت دین پہ یقین نہیں رکھتے, یہ بھی نکل گئے. اور عباسی صاحب کی زبان میں کہ یہ التباس پیدا کرنے والے ہیں, یہ بھی نکل گئے. درمیان میں ہم بچے, عباسی صاحب نے اشارہ بھی کیا اس کی طرف کہ اقلیت میں بچ گئے بہت کم. تو یہ اعتراض کیا صحیح نہیں ہے کہ مطلب اگر ہم ایسے ٹکڑوں میں دیکھیں گے تو کبھی بھی معاشرتی طور پر بڑی سطح پہ ایکسیپٹنس نہیں ملے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسے میرا خیال ہے کہ اتنی گمبھیر صورتحال نہیں ہے جتنی آپ نے سوال کی صورت میں پیدا کر دی ہے. دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ اسلام اور اسلام سے متعلق تمام تحریکات ہمیشہ جس مشن اور مقصد اور جس پیغام کو لے کر اٹھی ہیں, ان میں ان کے ساتھ جو وابستگان کی تعداد ہے وہ اپنی تربیت, اخلاق اور کردار کے اعتبار سے تو ہمیشہ کم ہی رہی ہے. لیکن اس کے اثرات معاشرے کے اوپر یہ رہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تحریک تھی اس نے بہت کم مدت کے اندر ایک بڑے علاقے کے اوپر اثرات ڈالے, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ تحریک اسلام
آدھی دنیا اور اس کے بعد بہت بڑے علاقے تک چلی گئی۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو پوری صورتحال پیدا ہوتی ہے، اس صورتحال کی وجہ یہ ہے کہ جس تہذیب کے ساتھ اس وقت آپ کا مقابلہ ہے، چاروں جانب اسی تہذیب سے متعلق امور ہیں کہ جو پوری نسل کی ایک تربیت اور ذہن سازی کرتی ہے، اور جب اسی کے ٹولز کے ذریعے سے آپ کی ذہن سازی ہوتی ہے، جو تمام ٹولز بنیادی طور پر آپ ہی کو رد کرنے کے لیے اور آپ ہی کو کمزور کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، تو پھر اس کے عکس سے جب آپ کوئی چیز دیکھیں گے تو آپ کو یہ لگے گا کہ ہر چیز کمزور ہے ہماری، اور وہ چیز جو ہمارے مخالفت کی صورت میں ہے وہ زیادہ منظر عام کے اوپر جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام آج جس بھی صورت میں پہنچا ہے وہ یقیناً ایک پریکٹس اور ایک مشق کے نتیجے میں نئی نسلوں تک جو ہے وہ پہنچا ہے، اور سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ تمام تر ٹولز، ٹیکنالوجیز اور الہاد کی کوششیں کہہ لیں یا مغرب کی تہذیب کے باوجود صحیح روح کے ساتھ، صحیح تعلیم کے ساتھ ہر جگہ کے اوپر جو ہے وہ موجود ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام کے اندر جو ہے وہ اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے، یا اسلام کی تعلیم عیسائیت کی تعلیم کی طرح جو ہے وہ مکس ہو چکی ہے اور اس کے اندر اس کی اصلیت برقرار نہیں رہی ہے۔ بلکہ مجھے تو اب ایسا لگتا ہے کہ جس طرح مغرب کی تہذیب بڑھتی چلی جا رہی ہے اور معاشرے میں کنفیوژن کچھ لوگوں کے نزدیک بڑھ رہی ہے، شاید اسلام سے وابستگان کی تحقیق اور علم کی کیفیت بھی اس کے مقابلے میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس پوری جنریشن کو اسلام کے بارے میں وہ تمام امور اب مل رہے ہیں کہ جو شاید ماضی کے مقابلے کے اندر جو ہے وہ بآسانی اس کا حصول جو ہے وہ ممکن نہیں تھا۔ اس لیے ایک چیز تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں زیادہ ابہامی کنڈیشن کے بجائے جو ہے وہ ایک مثبت سوچ کے تحت اپنی تحریک اور اس سے متعلق چیزوں کو آگے لے کے چلنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو قبولیت کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جی اس کو بھی نکال دیں اور اس کو بھی نکال دیں اور اس کے بعد یہ رہ جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مسلم معاشرے کے اندر جو دائی کا جذبہ ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کو منہا کرتا چلا جائے۔ دائی کا بنیادی جذبہ اور فکر یہ ہے کہ وہ ہر ایک کو اپنے ساتھ ملا کر کے چلے۔ میں بعض اوقات اس کو بھی کہتا ہوں کہ ہم نے سیکولرزم کی تعریف کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ ہم ہر ایک کے اوپر یہ لیبل لگانے لگ جاتے ہیں، جبکہ ہمیں یہ چاہیے کہ اگر وہ دین کے قریب نہیں ہے یا مشق نہیں کر رہا ہے دین کی، تو اس کی کمزوریوں کو اس سے آگاہ کر کے اس کو دین کے قریب لایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ جماعت بھی ہمارے ساتھ وابستہ نہیں ہے، یہ نوجوان بھی ہمارے ساتھ وابستہ نہیں ہے، اور اپنا ایک خاص ذہن بنا لیا جائے، تو یہ تو ان کی اس سوچ کے بالکل مصداق ہے جو وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو۔ اس لیے جو تحریک اسلامی کی جو دعوت کے اسلوب ہیں اور جو دعوت کا پورا طریقہ کار ہے، وہ یہی ہے کہ ہم ہر کٹنے والے کے ساتھ جڑیں اور اس کے ساتھ اپنا رابطہ رکھیں اور اس کو اپنے قریب کر سکیں۔ تو بہت ساری چیزیں معلومات کی عدم دستیابی کے سبب یا دین کی صحیح تعلیم نہ ہونے کے سبب جو ہے وہ آپ کو ان طلباء میں، طالبات میں، جامعات کے اندر بہت کچھ نظر آتا رہے گا، لیکن جس طرح رابطے کی کیفیت آپ کی بڑھتی چلی جائے گی، آپ اپنے بارے میں بھی کلیئرٹی کرتے رہیں گے اور ان کو بھی اپنے قریب لانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ لیکن یہ ایک انتہا پر سوچ ہوگی کہ ہم معاشرے کے بڑے بڑے طبقات کو کسی خاص ٹائٹل کے ساتھ لگا کر الگ کر دیں، الا یہ کہ جو مخالفت کے اندر بالکل فرنٹ فٹ کے اوپر اسلام کے خلاف سازش کرتے ہیں، جن کا بیانیہ سب کو کلیئر ہے کہ وہ اسلام مخالف ہے یا اسلام کو کمزور کرنے کا ہے۔ تو ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو چیزوں کو سمجھتی نہیں ہے، لیکن علم کے اور رابطے کے نتیجے میں ہم ان کو اپنے قریب کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اب میری وہ گمبھیرتا اب کم ہو گئی ہے جو آپ نے جواب دیے ہیں، اب میں ذرا مطمئن ہو گیا ہوں کہ حالات بہتر ہیں، اب کچھ نہیں ہوگا۔ تو میرا مطلب میں چاہوں گا کہ آپ قیصر صاحب آپ اس پہ بھی کمنٹس کر دیں، جو میں نے پہلے کہا تھا کہ وہ جو ہم پہ ایکسکلوسیوزم کا الزام لگتا ہے کہ یہ لوگوں کو نکالتے ہیں، اور جیسے زبیر بھائی نے کہا کہ نہیں مطلب حالات اتنے بھی برے نہیں ہیں، تو مجھے پھر مطلب گمبھیرتا کی طرف جانا چاہیے یا میں مطمئن رہوں؟ اور آخری جو آپ کے لیے جی میں بس ضمنی طور پہ یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بذات خود برے نہیں ہوتے، لیکن سم ہاؤ ان کے ساتھ کونوٹیشن اتنی نیگیٹو ہو جاتی ہے کہ لوگ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے کتراتے ہیں۔
مثال کے طور پہ بھی آپ نے ایکسکلوسیوزم کی بات کی کہ ہم پہ الزام لگتا ہے. میں کہتا ہوں ہم پہ اگر الزام نہ لگے تو ہمیں یہ ٹائٹل چھین کے اپنے سینے پہ لگانا چاہیے کہ یس ہم ایکسکلوسیوزم والے ہیں. وی ڈونٹ اپولوجائز فار اٹ. اس کی ریزن بڑی سمپل ہے کہ جو ہی آپ ایک آئیڈینٹی بیج لگاتے ہیں کسی بھی طرح کا تو ایکسکلوسیوزم آٹومیٹکلی کک ان کرا جاتا ہے. ٹویوٹا کرولا کے اوپر ایک بیج لگا ہوا ہے کہ یہ ایکسکلوسیو ہے باقی ساری کمپنی سے, کہ اس کی جو پرسیپشن ہے وہ باقی کمپنیز والی نہیں ہے. بی ایم ڈبلیو پہ جو ایک بیج لگتا ہے, اگین اٹ از کلیمنگ دیئر ایکسکلوسیوزم. لبرلزم ایک ایکسکلوسیوزم ہے. سیکولرزم کی جتنی بھی برانچز ہیں وہ ساری کی ساری ایکسکلوسیو ہیں. حد تو یہ ہے کہ ہمارے سوشلزم, اس کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ لیننزم جو ہے وہ ایکسکلوسیو ہے, ایکسکلوسیو فرام ایوری ادر رینڈیشن آف سوشلزم. یعنی کہ لیننزم ڈفرینٹ ہے اسٹالنزم سے, اسٹالنزم ڈفرینٹ ہے ماؤزم سے. وہ سارے کے سارے سیکولر ہیں, سارے کے سارے سوشلسٹ ہیں, موسٹلی ایتھیسٹ ہیں, لیکن اس کے باوجود ایکسکلوسیو ہیں. تو ہم تو اسلام تو کہتا ہے کہ بھائی لکم دینکم ولی دین, بعد اعوذ باللہ, کہ آپ کا اپنا سسٹم, ہمارا اپنا سسٹم. تو سب سے پہلا یہ ہے, ایون اگر آپ نے کسی کے ساتھ کو ایگزسٹ بھی کرنا ہے تو پہلا جو آپ کا قدم ہے وہ یہ ہے کہ آپ وہ ہیں اور ہم یہ ہیں. اب آتے ہیں ہم ان انصاف والی باتوں کی طرف جو ہمیں اور آپ پہ مشترک ہے, جو قرآن کا اسلوب ہے. اب آپ کے ساتھ ہم مل کے کام کر سکتے ہیں سارا, لیکن مل کے ساتھ کام کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنی شناخت کھو دیں, یا آپ کو اپنی ذات میں گم کر لیں, یا خود کو آپ کی ذات میں گم کر لیں. ہاں, محبت سے ہم چاہیں گے آپ ہماری ذات میں گم ہو جائیں, آپ بھی آف کورس یہ چاہیں گے, لیکن جو باؤنڈری ہے اسلام کی بڑی کلیئر ہے کہ یہ دین ہے اور یہ دین نہیں ہے. سو یس, آئی تھنک وی نیڈ ٹو بی مور ایکسکلوسیو. جب ایکسکلوسیو نہیں ہوں گے تو پھر یہی ہوگا کہ دن میں لبرل ہوں گے, رات میں سوشلسٹ ہوں گے, وہ جمعے کے جائیں گے, جمعہ بھی پڑھیں گے, اور اس کے بعد جا کے سارا باقی اور اس کو اسلامی سمجھ رہے ہوں گے. دین از آل اباؤٹ ایکسکلوسیوزم اینڈ دیر از نو شیم ان دیٹ. تھینک یو. اچھا, اس میں ایک جو مین سوال تھا آپ سے پوچھنے کا, وہاں تو اس کا تو صرف کمنٹس کا, تو میں ایک اور طرح سے ہم اگر دیکھتے ہیں, جیسے ہمیں لگتا ہے کہ جو سیکولرزم کا پروان چڑھنا ہے یا عام ہونا ہے, خصوصاً اس کی جو بہت خطرناک صورت وہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے مذہبی بیک گراؤنڈ کے لوگ جو ہیں, خصوصاً مدارس سے نکلے ہوئے لوگ ہیں, وہ مطلب الحاد کی طرف جب بڑھتے ہیں تو مطلب میں نام لے لیتا ہوں, کچھ دیر سٹے کر لیتے ہیں غامدی صاحب کے ہاں اور پھر دوسری طرف مطلب نکل جاتے ہیں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں, مطلب ہماری ہی مطلب اسلام پسندوں کے اندر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ احساس کمتری کی وجہ سے ہے, کہ جو احساس مطلب غالب تہذیب کا جو ہم پہ برتر ہونا ہے اس کی وجہ سے یہ پیدا ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو رویہ ہے جو آج کل پیدا ہو رہا ہے, اور آگے شاید میں عباسی صاحب سے ایک سوال اس سے نیکسٹ کروں گا, شاید یہ بڑھ بھی جائے, تو یہ رویہ کس وجہ سے ہے؟ مطلب غلبے کی وجہ سے اور ہماری احساسی کمتری کی وجہ سے, یا اس کی کچھ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں؟ یہ معاملات جو ہیں یہ دو ڈفرینٹ ہیں. البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہسٹوریکل بلٹ آپ کو ضرور ملتا ہے. جتنے بچے یہاں پہ سن رہے ہیں, آپ کو ایک ہوم ورک کے طور پہ آپ کو ایک لفظ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, گو اینڈ ریسرچر. جدید, اس کو آپ سینٹرل ایشیا کے کانٹیکس میں دیکھیے گا کہ جو ینگ بخارنز ہیں وہ کون تھے. وہ جدیدست ایک موومنٹ تھی, لٹرلی غامدی صاحب والا نظریہ. پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو وہی کہ دین کو کس طرح سے ریفارم کرو, جیسے تیسے کرو کہ ویسٹ کے ساتھ تم اچھے اچھے لگو, یا سر سید احمد خان صاحب ان کا جیسا نظریات تھے. اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جو بیرونی طاقتیں جو یو ایس ایس آر کی تھیں ان کے ساتھ مل کے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے ملکوں پہ قبضے کرائے, ان کے ساتھ ان کے دست و بازو بنے, اور اس کے بعد پھر دہائیوں تک وہاں پہ اسلام کے ساتھ جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے. ہزاروں مسجدیں شہید ہوئیں, قرآن پڑھنے پہ پابندیاں, اسلامی نام رکھنے پہ پابندیاں, ایتھیزم کو امپوز کر دیا گیا. تو یہ ہوتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جو آپ کو ایک نظریاتی دفاع چاہیے ہوتا ہے, سب سے پہلے ضروری چیز نظریاتی دفاع. اگر آپ جسمانی فزیکل دفاع نہیں بھی کر سکتے ہیں تو جب تک آپ کا نظریہ زندہ ہے, نظریاتی دفاع موجود ہے, اگلی نسل, اس سے اگلی نسل میں کوئی نہ کوئی لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو جسمانی دفاع کرنے کے بھی قابل ہوں گے. لیکن جب آپ نظریاتی دفاع ہی گرا دیتے ہیں تو پھر کچھ نہیں ہوتا. تو ان لوگوں نے نظریاتی دفاع گرایا, اور غامدی صاحب سے ون آف میرا جو ایک ڈس ایگریمنٹ ہے اس کی ایک بیس یہ بھی ہے. اور ساتھ میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کرتا چلوں کہ اندر ریزن کے غامدی صاحب سے جو میرا اختلاف ہے کہ ایک تو یہ جدیدست موومنٹ ہے, اس کو آپ اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا کام کتنا خطرناک ہے.
اور دوسرے یہ کہ دیکھیں ویسٹ میں لوگ کرسچن تھے, اب ویسٹ میں زیادہ لوگ ایتھیسٹ ہیں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ اچانک ایسا ہو گیا ہو کہ ایک رات جو ہے لوگ سوئے کرسچن کی حیثیت سے اور اگلی صبح اٹھے ایتھیسٹ کی حیثیت سے؟ نہیں, ایسا نہیں ہوا. بلکہ اس کے اندر ڈی ازم کی پوری موومنٹ چلی, پورا ایک برج ہے جو ایک اینڈ اس کا کرسچینٹی پہ ہے, دوسرا اینڈ اس کا ایتھیزم پہ ہے. وہ جو ڈی ازم کی موومنٹ تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ ہر وہ چیز, تھیولوجی اور فلاسفی میں دو بڑے امپورٹنٹ الفاظ ہیں, اگین اگر آپ اس پہ چاہیں تو آپ فردر ریسرچ کر سکتے ہیں. ایک ہے ٹرانسینڈنس اور ایک ہے ایمیننس. ٹرانسینڈنٹ ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کا آپ کو تعارف ہو سکتا ہے لیکن آپ اسے اپنی عقل کے تابع نہیں لے کے آ سکتے. جیسے عام انسانی زندگی میں انسانی ذہن ہے, آپ کو انسانی ذہن کا تعارف ہے لیکن آپ عقلی طور پہ ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ ذہانت کیا ہوتی ہے. ایسے ہی انسانی شعور ہے, آپ اس کا تعارف حاصل کر سکتے ہیں کہ شعور ایک چیز ہے لیکن عقلی طور پہ آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ انسان کا شعور کیا ہوتا ہے, جسم کے کس حصے میں رہتا ہے, اس کی وہ مٹیریل ہے امٹیریل ہے, ایگزیکٹلی وہ کیا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ تعارف حاصل کر سکتے ہیں لیکن آپ اللہ تعالیٰ کو اپنی عقل کے تابع نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ سارے کا سارا ٹرانسینڈنٹ کا ہے. جو ایمیننٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ اپنی عقل کے تابع کر سکتے ہیں. جو ڈیسٹ موومنٹ تھی ان کا ایک طریقہ کار تھا کہ ہر وہ چیز جس کو آپ عقل کے تابع نہیں کر سکتے ہیں کوشش کریں کہ اسے عقل کے تابع کر لیں, یعنی کہ اس کی آپ ایک میٹیریلسٹک ایکسپلینیشن دے دیں, فطری وضاحت دے دیں. اگر آپ نے وہ کر لی تو ٹھیک ہے, اگر نہیں کی اس کو سائڈ پہ کر دیں. یہاں سے کرسچینٹی کے اندر وہ دراڑ پڑی کہ آہستہ آہستہ جو ٹرانسینڈنس کا کانسیپٹ ہے وہ ختم ہوتے 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 پیچھے ایمیننس رہ گیا اور وہاں سے پھر الحاد کا رستہ جو ہے وہ ہموار ہو گیا. غامدی صاحب کی بھی جتنی دین کی تشریحات ہیں وہ ساری کی ساری ایسی ہی ہیں کہ جو چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے اس پہ کوئی نہ کوئی مٹیریلسٹک انٹرپریٹیشن کر دو, مرد عورتیں آپس میں ہاتھ ملائیں یہ بھی جائز کام ہے, پردہ بھی ضروری نہیں ہے, یہ وہ وغیرہ وغیرہ سارا. اس کا جو دوسرا اینڈ ہے پھر وہ اس طرف جاتا ہے. سو دیٹس وائی آئی ڈس ایگری ود ہم. لیکن جو آپ کے سوال کا ایک دوسرا حصہ تھا کہ یہ جو لوگ اس بہاؤ میں بہہ جاتے ہیں, شاید آپ کے جو اس بہاؤ میں بہہ جاتے ہیں ان کے ہاں کیا وجہ کیا بنتی ہے؟ احساس کمتری یا کچھ اور چیزیں بھی ہیں؟ جو دیکھیں تین طرح کے لوگ ہیں کیونکہ جو میرا اس طبقے کے ساتھ بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہے, انٹریکشن بھی رہتا ہے, ڈیبیٹس بھی رہتی ہیں. میں بالکل میں اتفاق کرتا ہوں اس معزز پینل سے کہ ہمیں اس ایکسکلوسیوزم میں اس طرح سے نہیں جانا چاہیے. ان کی شناخت کی حد تک تو بالکل رہنا چاہیے کہ ہم سب کو ایک ہی برش سے پینٹ کر دیں, یہ بالکل طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. میں آئی فلی اگری ود دیٹ سر. تو یہ ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ ہے. وی ہیو ٹو ریچ آؤٹ ٹو دوز چلڈرن, ریچ آؤٹ کریں, ان کو بتائیں کہ ہمارا سسٹم یہ ہے. اور میں کرتا ہوں, ہر سیٹرڈے کرتا ہوں, لائیو ہوتے ہیں 4 5 5 6 گھنٹے, ایون 7 گھنٹے کی بھی اسٹریمز ہوتی ہیں اور لوگ آتے ہیں کویشچن کرتے ہیں. الحمدللہ دے ٹیک سم پازیٹیو میسج. اس کے بعد ایک اس سے اپر ٹیئر ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ویسٹ کو اور ایون سینٹرل یورپ یعنی کہ جو نظریات آئے تھے, جو یہ سوشلسٹ نظریات وغیرہ ہیں, یہ ان کو کویسچن نہیں کرتے بلکہ اپنی اتنی ڈیسپریٹ حالت دیکھتے ہیں کہ ان کو کویسچن کیے بغیر ایکسیپٹ کر لیتے ہیں ایز اٹ از. میں یہ جذباتی بات نہیں کرنا چاہتا, میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس چیز پہ چیلنج کیا جائے. تو میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں. آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ ہمارے جتنے لبرلز ہیں, مثال کے طور پہ یہ آپ کو مثال دیتے ہوئے نظر آئیں گے نیٹشے کی اور جان لاک کی اور روسو کی. کبھی آپ ان کے منہ سے پیٹر برگر کا نام نہیں سنیں گے, جان مرشیمر کا نام نہیں سنیں گے, جو عہد حاضر کے دانشور ہیں. برگر کی بھی کچھ سال پہلے ڈیتھ ہوئی ہے, جان مرشیمر بھی زندہ ہیں, جو سر پیٹ رہے ہیں, کہتے ہیں لبرلزم ناکام ہو گیا, ہائپوتھیسس آف سیکولرائزیشن ناکام ہو گیا. ہم ناکام ہو گئے دنیا میں, ہم مذہب کو نہیں ختم کر سکتے, جو مرضی ہو جائے. اور لبرلزم, جان مرشیمر نے جو چیزیں پریڈکٹ کی تھیں آج سے کئی سال پہلے, بکنر نے جو چیزیں پریڈکٹ کی تھی, ڈیتھ آف دا ویسٹ بڑی زبردست کتاب ہے, جو پریڈکٹ کی تھی کہ ویسٹ میں یہ ہونے والا ہے, ایگزیکٹلی ویسے ہوا. پیرس, فرانس ویسے ہی آگ لگی جو اس نے پریڈکٹ کیا تھا کہ یورپ کے ایک ملک میں ہوگا اور سارے یورپ میں جائے گا. لبرلزم ایسے ہی یہ باہر ہوگا. اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا, بریگزٹ دیکھا, ہنگری میں دیکھا, بڑی اسٹرانگ وہاں پہ ایک پاپولسٹ گورنمنٹ آئی جو کہ نیو کنزرویٹو ہے, آسٹریا میں آئی, اٹلی میں آئی, ٹرمپ کا 2 دفعہ صدر بننا. یہ ساری لبرلزم کی ڈیفیٹ ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پرانے لوگوں کا تو حوالہ دیتے ہیں اس لیے کہ یہ اس کو ایگزامن نہیں کرتے کہ جو انہوں نے کہا تھا اس زمانے میں ہاں وہ ٹھیک ہے. جو تیسرا طبقہ ہے اور سب سے خطرناک طبقہ ہے کہ جو ایگزامن بھی کرتے ہیں اور ان کو پتہ بھی ہے کہ لبرلزم کے اندر کیا پرابلم ہے, سیکولرزم کے اندر کیا پرابلم ہے, سوشلزم کے اندر کیا پرابلم ہے, لیکن یہ لٹرلی پیسہ لے کے پاکستان کے اندر یہ سارے کے سارے لادین نظریات پھیلا رہے ہیں. پاکستان میں 50 سے زیادہ NGOز ایسی ہیں جو فنڈڈ ہیں اس کام کے لیے, فنڈڈ ہیں. 2021-22 میں US نے انڈر دا پری ٹیکسٹ آف کریٹنگ دی ایکویلٹی
between religion or religious, irreligious, atheist and humanist people. پاکستان میں جو اس کی فنڈنگ ہے وہ $25,000 پر آرگنائزیشن ہے، پر آرگنائزیشن. یہ وہ طبقہ ہے کہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی رحم نہیں ہے، none whatsoever. میں گالی نہیں دیتا، میں بدتمیزی نہیں کرتا، لیکن I have nothing, I don't have any olive branch for those people, because مجھے پتا ہے کہ یہ olive branch والے نہیں ہیں. یہ آلریڈی جہاں سے ان کا پیسہ آ رہا ہے اس نے اسی نیریٹو پہ رقص کرنا ہے. اس لیے یہ وہ طبقہ ہے جس کو میں چیلنج بھی کرتا ہوں. یہ میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ ہمارا ڈرامہ اس پہ انہوں نے آکوپائی کیا ہوا ہے، ہماری بیوروکریسی بائی اینڈ لارج کی ہوئی ہے، ہماری پارلیمنٹ کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قوانین وغیرہ بنتے ہیں، یہ سارے انہیں کی وجہ سے بنتے ہیں. کبھی ٹرانسجنڈرزم ہے، کبھی سود کوئی حلت ہے، کبھی کیا ہے، کبھی کیسا ہے. حلت شرعی طور پہ میں نہیں کہہ رہا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طبقے کو آپ جب تک آپ کھڑے ہو کے جواب نہیں دیں گے، اور کھڑے ہو کے جواب دینے کا میرے بچوں میں اس لیے کہتا ہوں کہ یو مسٹ ریمبر ان دس نیریٹو، آپ کے ملکوں کے ملک تباہ کیے گئے ہیں. جنگیں برمنگم میں، نیو یارک میں نہیں ہوئی ہیں، موصل میں ہوئی ہیں، کندہار میں ہوئی ہیں، سنا میں ہوئی ہیں. ہماری عورتوں بچوں کے شہادتیں ہوئی ہیں. ابو غریب میں جو وہاں پہ ٹارچر ہوا ہے، ریپ ہوا ہے، وہ ہمارے لوگوں کا ہوا ہے. ریپ ہوئے ہیں ہماری عورتوں کے، ہماری ماں بہنوں کے ہوئے ہیں. ایسی ایسی کہانیاں بھی آپ کو ملتی ہیں کہ ایک عورت اپنے بچے کو کسی ٹوٹے ہوئے گھر میں چھپا کر کہ وہاں پہ دشمن نہ آ جائیں. میں عراق کی بات کروں، میں غزہ کی بات نہیں کر رہا. ٹوٹے ہوئے گھر میں چھپا کر کہیں آگے پیچھے جاتی ہے کھانے کے لیے، اور اس کو کھانا کھلا کے چلی جاتی ہے کہ میں اگلی سیف کوئی پناہ گاہ میں وہ ڈھونڈوں. یہ سارا ہمارے ساتھ ہوا ہے. اور اس کے بعد اگر ہم کہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کو وضاحت دیں کہ ہم اتنے اچھے لوگ ہیں، نو، ایسے ہی ہم نے جوتے کی نوک ریزرو کی ہوئی ہے آپ کے لیے. تم نے پہلی جنگ عظیم کی، تم نے دوسری جنگ عظیم کی، تم نے ہولوکاسٹ کیا، تم نے نیوکلیر بم گرائے، تم نے ڈاکٹر مصدق کی حکومت گرائی، تم نے تیل کی جو حکومت ہے دنیا میں وہ اب حکومت کی حکومتیں اب تم نے پلٹ دی. تم لوگوں نے 1 کروڑ سے زیادہ بندہ مارا صرف دوسری جنگ عظیم کے بعد. تم نے ہمارے ملک برباد کیے. تم ہم سے حساب لو گے، تم بتاؤ گے کہ تم کتنے شریف ہو؟ نہیں، ہم تم سے حساب لیں گے. یہ جب تک تم کھڑے ہو کے نہیں پوچھتے تب تک یہ تمہیں بے عزت کرتے رہیں گے. اس لیے کہ جو انسان اپنی عزت نہیں کرتا کوئی بھی اس کی عزت نہیں کرتا. بیٹل آف نیریٹیوز میں اگر اٹھنا ہے، سب سے پہلے سوال اٹھانا ہے آخرکار کب تک. The moment you start talking like that, اس وقت آپ کو پتا چلے گا کہ آپ غلط نہیں ہیں. آپ اگر گالی نہ دیں کسی کو، بدتمیزی نہ کریں، it is not your right to ask the question. No, it is your duty to ask the question. اس لیے کہ یہ سوال آج دنیا میں آپ ان سے نہیں کریں گے، کل اللہ حشر میں آپ سے کرے گا. بہت شکریہ آپ کا. میرا سوال عباسی صاحب سے ہے کہ ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ جیسے مدارس میں یا مذہبی طبقے کے جو کچھ لوگ ہیں جو انسپائر ہو رہے ہیں، دوسری طرف جا رہے ہیں، تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ ذرا جیو پولیٹیکل بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس سوال کی نوعیت کو، کہ جیسے عرب میں ہم ابھی ذکر کر بھی رہے تھے اس پروگرام سے پہلے کہ محمد بن سلمان کے آنے کے بعد ان کا جو مطلب رویہ ہے یا وہ جو اس طرح ماڈرن بنانا چاہتے ہیں اس پورے خطے کو، اور ظاہر ہے ہم جیسی بہت سارے ملک ایسے ہیں جو ان کے زیر اثر ہیں. تو کیا مطلب یہ امکان نہیں ہے کہ مستقبل میں ہمیں جو سب سے زیادہ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں یا جو ہمیں ایک نیا محاذ ہمارا کھل سکتا ہے وہ مذہبی طبقے کے اندر ہی ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے ان کا اثر مذہبی طبقے کے اندر ہے. تو کیا اس کا امکان موجود ہے کہ ہمیں آمنا سامنا ایک نیا محاذ کھلے، پہلے بھی بھی کھل چکا ہے لیکن ایک نیا کھلے گا مذہبی طبقے کے ساتھ، کہ وہ ہمیں الحاد کی طرف جائیں گے، وہ جدیدیت کی طرف جائیں گے؟ الحاد تو سر دور ہے. یہ سنسار کرانے والے سارے سوال آپ نے مجھ سے ہی پوچھنے ہیں. اچھا جی، دیکھیں بات یہ ہے، سب سے پہلے وہ جو بات ہو رہی تھی نا تکفیر کا فتویٰ لگ جاتا ہے، دوسرے کیا فتویٰ لگاتے ہیں اس کی ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں خود ویسا ہونا نہیں چاہیے. موٹی سی بات یہ. باقی یہ کہ الزامات لگتے رہتے ہیں اور دنیا میں کبھی کوئی چینج نہیں آتی جب تک پہلے پولرائزیشن نہ ہو. البتہ پولرائزیشن کا ایک سبب بنتا ہے نفرت، جو کمیونزم کرتا تھا، یعنی جو بنیاد بناتا تھا، طبقاتی کشمکش کو ہوا دیتا تھا. اور ایک ہوتا ہے جی نظریات، جیسے نظریہ توحید ہے، اس کی محبت جو ہے نا وہ پولرائزیشن کا باعث بنتی ہے. تو اس پولرائزیشن کے بغیر انقلاب نہیں آیا کرتے. تو یہ تو لازمہ ہے اس کا، تو یہ برداشت کرنا پڑتا ہے الزام جو آتے ہیں. اچھا، اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ دیکھیں یہ جو آپ نے احساس کمتری والی بات بھی کی تھی، بنیادی بات کیا ہوتی ہے جو میری سمجھ میں آئی ہے قرآن مجید کے مطالعے سے.
وہ یہ ہے کہ انسان کے جو سوچ میں غلطی آتی ہے یا ٹیڑھ آتی ہے یا وہ جو صراط مستقیم ہے اس سے انحراف کرتا ہے تو اس کی بنیادی جو سبب ہوتا ہے وہ دنیا کی محبت ہوتی ہے. اور دنیا کی محبت اصل میں ایمان بالآخرہ کے یقین میں کمی کا نتیجہ ہوتی ہے. یعنی یہ تقابل ہر وقت سامنے رہے گا کہ آپ نے دنیا جنت بنانی ہے یا وہ جو اللہ نے جنت آپ کے لیے بنا کے رکھی ہے وہ حاصل کرنا ہے. اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اتنا یعنی سوچ اگر آپ کی دنیاوی ہو تو دیکھیں نا یہ حدیث کیسے سمجھ میں آئے گی کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. یہ نقطہ نظر کا بہت عظیم فرق ہے. اگر میں دنیا کی قربانی نہیں دے سکتا, قدم قدم پہ قربانی دینی پڑتی ہے, کیریئر کی قربانی دینے کا مرحلہ آ سکتا ہے, کاروبار کا بھی ہو سکتا ہے, جاب کا بھی ہو سکتا ہے. ہم تو ACR کے خراب ہونے کے ڈر سے جناب کام خراب کر لیتے ہیں اپنا. تو یہ قربانیاں دیے بغیر آپ صراط مستقیم پر نہیں چل سکتے. دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ادھر سے جنت بھی نہیں چھوڑنے کے لیے تیار اللہ والی, ادھر سے دنیا کو بھی دوزخ بنانے کے لیے یا قید خانہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے, تو آپ کا پنڈولم جولنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس میں آپ اگر دنیا کی طرف آتے ہیں تو ایمان آپ کو کچو کے لگاتا ہے, آخرت کی طرف جاتے ہیں تو رشتہ دار دنیا کے تڑپ جو ہے نا وہ پریشانی کا باعث بناتی ہے. تو آپ کو کہیں نہ کہیں سیٹل کرنا ہوتا ہے. اور سیٹل پھر آپ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جب ابھی جو بات ہو رہی تھی نا کہ وہ جو ایک درمیانہ بیانیہ آتا ہے جو دنیا کے ساتھ ہم رنگی اختیار کرنے کا مشورہ جس میں ہوتا ہے, پھر آپ کو وہ والا بیانیہ اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو پرابلم آپ کے اندر تھا دنیا کی محبت, اس دنیا کی محبت نے آپ کو یہاں پہنچایا. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کلیئر کہ اصل میں یہ جو بھی اس طرح کی چکنی چپنی باتیں ہوتی ہیں ان کی طرف ہم کیوں جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی ہمارے اندر لالچ ہوتا ہے دنیا کا جس کی وجہ سے ہم ادھر جاتے ہیں. اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ جب سے یہ جدید دور آیا ہے تو دنیا تو چلی گئی ساری کی ساری سلطنت کے تابع, انفرادیت گھٹ گئی, اجتماعیت کا غلبہ ہو گیا. اور جو آخری جس فتنے کا ذکر آتا ہے حدیثوں میں وہ یہ ہے فتنۃ الدجال, المسیح الدجال کا فتنہ. تو ساری دنیا اس کی مٹھی میں ہوگی, تو سارے لوگ اسی کی طرف خوراک کے لیے اور دنیا کے لیے اس کی طرف بڑھیں گے. اور یہاں پہ وہ دلچسپ بات آ جاتی ہے, وہ جو آپ نے سوال پوچھا تھا کہ دجال جو ہے وہ دجل اور فریب سے کام لے گا, وہ سیکولر نہیں ہوگا, وہ لبرل نہیں ہوگا, وہ میرے جیسا ہی ہوگا. تب تو آپ دھوکہ کھائیں گے. اگر وہ ایک جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے کوئی سینگ ہوں گے یا کوئی شیطانی شکل و صورت ہوگی, تو آپ ذرا یہ سوچیں کہ آدم علیہ السلام کو شیطان نے آ کے جو جنت میں دھوکہ دیا تھا تو وہ شکل بنا کے آیا تھا جو ہمیں کارٹون میں نظر آتی ہے, یا کوئی بھلے مانس بن کے آیا ہوگا, خیرخواہ بن کے آیا تھا, تو بڑی شگفتہ قسم کی شخصیت بن کے آیا تھا. تو دجال بھی اٹریکٹیو, ہینڈسم, مطلب کافی کچھ اس کے اندر اٹریکشن ہوگی, اور وہ مذہبی بیانیہ لے کے آئے گا. یہ اس کے یوں سمجھے کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور ہیں جو ہمیں نظر آنے شروع ہو گئے. اور یہ ساری جو دجال کی گمراہی ہوگی یہ کسی دنیاوی نیریٹو پہ نہیں ہوگی, یہ ساری کی ساری مذہبی نیریٹو کے اوپر ہوگی. اور اس کے ساتھ بہت ساری کرامات بھی ہوں گی دجال کے ساتھ. اب آپ دیکھیں نا حالات بننا شروع ہو گئے کہ ابھی فنڈنگ کی بات آئی تھی, تو ایک تو اس طرح کا نیریٹو بنانے کے لیے فنڈز دیے جا رہے ہیں, اور دوسرا مذہبی بنیادوں پہ صوفیزم کا نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے فنڈ دیے جا رہے ہیں. اب آپ جوڑ لیں کہ دجال کون ہوگا. اس لیے میں نے کہا تھا آپ نے سنسار مجھے ہی کرانا ہے. تو وہ ایک بہت ہی یعنی صاحب کرامت یعنی انورٹڈ کاماز میں بزرگ ہوگا, یعنی خانقاہ کا باقاعدہ کردار ہوگا. بالکل دجال کے پوری ماڈرن خانقاہ ہوگی سر. وہی, اور اس میں عورتیں اور مرد اکٹھے ہوں گے, اور سب سے آخر میں جو اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گی وہ عورتیں ہوں گی. بالکل صحیح. ناظر صاحب آپ سے جو سوال ہے ابھی جو یہ سوالات ہوئے ہیں آپ ان پہ بھی کمنٹس کر سکتے ہیں. یہ اچھا ہے کہ مطلب جیسے اور کر رہے ہیں کمنٹس تو آپ اس طرح بھی. لیکن میرا ایک سوال جو ہے وہ بہت عام آدمی کا سوال ہے کہ جب وہ اسلام پسندوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ان کا اعتراض ہوتا ہے کہ جس مغرب کو آپ دن بھر گالیاں دیتے ہیں, جس جدید تہذیب کو آپ دن بھر گالیاں دیتے ہیں,
اسی کی ٹیکنالوجی اور اسی کی سائنس سے آپ بھرپور استفادہ بھی کرتے ہیں. جن معاشروں کو آپ بے خدا، الہادی، بے حیا وغیرہ کا لقب دیتے ہیں، انہی معاشروں میں سیٹل ہونے کے لیے آپ مرے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ تضاد کیسا ہے اسلام پسندوں کا؟ مطلب اس میں کیا اسلام پسند پھر کیا کریں، مطلب نہ جائیں اس طرف؟ سے دیکھیے، یہ جو ٹیکنالوجی ہوتی ہے نا، یہ ہمیشہ آئیڈیالوجی کی محتاج ہوتی ہے. جو بھی آئیڈیالوجی ہوگی ٹیکنالوجی اسی بیس کے اوپر جو ہے وہ پریویل کرے گی. آپ اس ٹیکنالوجی کو جس بھی آئیڈیالوجی کے تابع کر دیں گے، آپ اسی کے ذریعے سے اپنے مفاد اور اپنے راستے جو ہیں وہ حاصل کر سکیں گے. اب اس وقت جو رابطے کے ذرائع ہیں نا، تو 200 سال پہلے تو ٹرین نہیں چلتی تھی، لیکن وہ یکدم آ گئی اور مواصلات کے اندر ایک انقلاب دنیا کے اندر آ گیا. اور 100-150 سال پہلے بجلی نہیں تھی، اور جب بجلی آئی تو اس نے دنیا کے اندر انقلاب برپا کر دیا. اور اب یہ جو ہماری جنریشنز ہیں، جب ہم اسکولوں میں تھے تو انٹرنیٹ کی صورت میں عوام تک رسائی شروع ہو گئی کمیونیکیشن کی. دنیا میں جو سب سے بڑی ٹیکنالوجی ہے وہ ہے ہی کمیونیکیشن کی، اور وہی ایک چیز کو دوسری جگہ پہ منتقل کرتی ہے، ایک بات کو دوسری جگہ کرتی ہے. جس طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بارے میں سنتے ہیں کہ خود مشرکین مکہ جو ہے، وہ جو لوگ کعبے کے طواف کے لیے آتے تھے اور حج کے لیے آتے تھے، تو ان کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف معلومات دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آگاہی دے دیتے تھے. اور اس زمانے کا جو سب سے بڑا سورس آف کمیونیکیشن تھا وہ بڑے بڑے اجتماعات تھے، جہاں پر لوگ ملا کرتے تھے اور ایک دوسرے سے منتقل کرتے تھے معلومات کی. آج وہ تبدیل ہو چکا ہے. آج آپ کو ملنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ اپنی جیب میں موبائل رکھتے ہیں اور ساری چیز کرتے ہیں. اب اس چیز کا تعلق کسی فکری تہذیب سے نہیں ہے، کسی ٹیکنالوجی کا تعلق کسی ایسی تہذیب سے نہیں ہے، لیکن اس کے ذریعے سے وہ اپنی کون سا ابلاغ کر رہے ہیں کہ جس سے ہماری نوجوان نسل کے اوپر اثرات پڑ رہے ہیں، اور ہم کون سا اس کے ذریعے سے ابلاغ کر رہے ہیں اور اس کی شرح کیا کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے نوجوانوں کے اوپر اس کے کتنے اثرات پڑ رہے ہیں. یہاں پر ایک چیز ہے جو اسلام پسندوں کو جو ہے وہ سوچنی چاہیے. اور مثلا ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ ہماری دین کے اعتبار سے، معلومات کے اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے، پاکستان کی ثقافت کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، ہم نے اسلام کی کس طرح عکاسی اس ٹیکنالوجی کے ذریعے کی ہے، اور وہ کس انداز میں اس کا استعمال کر کے اپنا رویہ جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال رہے ہیں، تو وہ یقیناً عددی طور پر بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ان کے اثرات جو ہیں وہ زیادہ نظر آ رہے ہیں. لیکن ہمیں اس بارے میں وہ کمزور نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی بات کہی تھی کہ مسلم اجتماعیت میں اس شدت پسندی کا اظہار نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے ہم ان ساری چیزوں کو اپنے سے الگ کر دیں. میرا نہیں خیال ہے کہ یہ موبائل کے اوپر، کسی ٹیکنالوجی کے اوپر کسی مذہب کا جو ہے وہ کنٹرول ہے. اس وقت کسی کا بھی کنٹرول نہیں ہے. جب ایک چیز بن گئی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ استعمال شروع ہو چکا ہے. تو ہمیں اس پورے معاملے کے اندر اسی چیز کو سمجھنا چاہیے کہ جو چیز موجود ہے اس کا بہترین سے بہتر استعمال ہم کیسے کر سکتے ہیں. دوسری بات، ابھی بھائی صاحب محترم نے بات کی دجل کے حوالے سے، میں اس پہ کہنا چاہوں گا، اور یہ بات حقیقت ہے کہ یہ اسلامی یونیورسٹی ہے نا، یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب جامعات جو ہیں وہ دجل کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں اس وقت. اسی اسلامی یونیورسٹی کے اندر جس مقصد کے لیے یہ قائم کی گئی ہے، وہ مقصد کیا تھا کہ ہم اسلامی شریعت کی روشنی میں معیشت پر رہنمائی کریں گے، اسلامی شریعت کی روشنی میں قانون پر رہنمائی کریں گے، اور اسلامی شریعت کی روشنی میں دین کا وہ اسلوب پیش کریں گے کہ جو ہمارے روایتی دینی تعلیمی ادارے پیش نہیں کر پا رہے. لیکن اس وقت یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ اسلام اپنی حیثیت مجروح کر چکا ہے. یہاں پر اساتذہ کی صورت میں، انتظامیہ کی صورت میں، طلبہ کو فراہم کرنے والے ماحول کی صورت میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کا کسی بھی عام یونیورسٹی کے ساتھ اگر موازنہ کیا جائے تو بالکل ایک جیسی آپ کو لگیں گی. لیکن اس کا شمار کیا ہو رہا ہوگا کہ یہ ایک اسلامی یونیورسٹی ہے. یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اسلام کو جو ہے وہ عکس پیش کر رہا ہے. اس لیے دجل نے اپنی صورتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ تبدیل کر لی ہیں.
اور قرآن کی آیات سے چیزوں کا آغاز کرنا اور اس کے بعد اس کی تشریح اپنے مطلب کے ساتھ پیش کرنا اور لوگوں کا ذہن تبدیل کر دینا، یہ ہمارا آج تعلیمی نظام کا ایک بہت بڑا ہتھ کنڈا بن گیا ہے، جس نے لوگوں کو جو ہے وہ مجبور کر دیا ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں غلط رائے قائم کریں یا اسلام کی صحیح تعلیم کو جو ہے وہ نہ سمجھ سکیں۔ اسی طرح مجموعی تعلیمی نظام ہمارا جو ہے، جس کے اندر اب اسلام اٹ سیلف، خود اسلام پسندوں نے بھی لمیٹڈ ٹو 2 کریڈٹ آر کر دیے۔ ہم 4 سالہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، 5 سالہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس میں اسلام 2 کریڈٹ آر ہے ہمارے لیے، اور باقی 128 کریڈٹ آرز جو ہیں وہ پروفیشنل تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ خود ہمیں بتاتی ہیں کہ اسلام کی حیثیت کتنی ہے اور باقی معاشرتی چیزوں کی حیثیت کتنی ہے، اور اس کے نتیجے میں جب ہم باہر جاتے ہیں علم حاصل کر کے، یہ تعلیم مکمل کر کے فارغ التحصیل ہونے کے بعد، تو ہمیں پھر معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہی وہ چیز ہے جو ہم نے سیکھی ہے، یہی سب کچھ اسلام تھا اور یہی ساری چیزیں ہیں۔ تو ہم نہ معاشرے کو اسلام سکھا رہے ہیں اور ایک لیبل لگا کر لوگوں کو معلومات ہلکی پھلکی دے کر ان کو اس دجل میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ ہمیں جیسے کہ پورا اسلام جو ہے وہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ سمجھ آ گیا۔ تو ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بہتری کے امکانات بہت موجود ہیں، لیکن کن کو یہ کام کرنا ہے؟ اسلام پسندوں کے ان افراد کو کرنا ہے جو اسلام کے اطلاق کی عملی جدوجہد کر سکیں، نفاذ کی جدوجہد کر سکیں، اقامت کی جدوجہد کر سکیں۔ اور کیونکہ اسلام تو ہے ہی امپلیمنٹیشن کا دین، اسلام کوئی سافٹ ویئر تو ہے نہیں کہ جو ایسے ہی چلتا رہے گا، اس کو ایک ہارڈ ویئر چاہیے نا، اس کے بغیر تو وہ چلے گا نہیں۔ تو وہ ہارڈ ویئر کیا ہے؟ وہ امپلیمنٹیشن ہے اسلام کی۔ تو وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب یہ سب ہمارے جو سامعین یہاں پر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اسلام کو اس کی روح کے ساتھ سمجھیں اور روایتی تصور اسلام سے بالا تر ہو کر اسلام کے اطلاق اور اقامت کے تصور کو صحیح سمجھیں اور اس کے مطابق پھر اقدامات کریں، اور پھر اس روایتی تعلیمی نظام سے باہر نکل کر کوئی اسلام کے لیے ایک شمع جو ہے وہ روشن کر سکے۔ کیسر صاحب، میں زبیر بھائی ہی کی مطلب گفتگو سے ایک چیز اٹھانا چاہوں گا اس سوال کی صورت میں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے جیسے شروع میں گفتگو کی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ غالباً ویلیو نیوٹرل ہے، کیونکہ اس کا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہوتا، اور اس میں بہت ڈیبیٹ موجود ہیں خود ویسٹ کے اندر کہ ٹیکنالوجی ویلیو نیوٹرل ہے یا نہیں ہے۔ جیسے بالفرض آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں وہ ساری بات آ جائے گی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ٹیکنالوجی ویلیو نیوٹرل نہیں ہے، اس میں جدیدیت کی ویلیو موجود ہے، تو پھر آپ خود ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، پھر آپ ترتیب کیا بناتے ہیں اس کے لیے، یعنی جواب کیا دیتے ہیں لوگوں کو؟ بڑا سمپل جواب دیتے ہیں کہ اگر آپ کا نظریہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں تو آپ اس پہ کرٹیسائز نہیں کر سکتے، تو ویسٹ تو تقریباً کوئی 100 ملین یوروز کے لگ بھگ کی سبزیاں وغیرہ افریقہ سے لے کے آتا ہے، تو کیا آرگومنٹ رکھیں کہ یار جن کا کھاتے ہو ان پہ کرٹیسائز کیوں کرتے ہو؟ یورپ کے اکثریت ممالک کی ٹیکنالوجی ڈپینڈ کرتی ہے چائنا پہ، اور وہ چائنا کے کبھی ہیومن رائٹس ریکارڈ کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، کبھی یہ تنقید کبھی وہ تنقید، تو آپ تو سارا کچھ چائنا کا کھا رہے ہو، پھر یہ آرگومنٹ رکھیں کہ جن کا کھا رہے ہو کیوں ان پہ آپ اعتراض کرتے ہو؟ آرگومنٹ میں کوئی ڈیپتھ لے کے آئیں کہ انسان کو سننے میں بھی کوئی اچھا لگے۔ بھائی دنیا میں جب آپ یہ ایز فار بیک ایز ہیومن ہسٹری گوز، آپ کو یہ ملے گا، یہ ٹرانزیکشنز ملیں گی کسی بھی صورت میں، کبھی بارٹر ٹریڈ کی صورت میں ملیں گی، کبھی کسی اور صورت میں ملیں گی، کہ کوئی چیز پروڈکٹ ہے، وہ سروس ہے یا گڈز میں آتی ہے، وہ کوئی بنانے والا ہوگا، کوئی اس کا استعمال کرنے والا ہوگا، اتنی سی بات ہے۔ تو جب آپ اس کا پے کرتے ہیں تو آپ یہ نہیں کرتے کہ آپ نے اس کا نظریہ بھی ساتھ خرید دیا ہے۔ سو میں جو ٹیکنالوجی یوز کرتا ہوں، میں نے اس کیمرے کی پیمنٹ کی ہے، اس مائکرو فون کی پیمنٹ کی ہے، میں پاکستان کا کوئی دیسی لبرل نہیں ہوں کہ ان چیزوں کو، یا میری یہ جو ہے کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیسی لبرل کی کوئی یہ سوچ نہیں ہے جو مجھے خیرات کے طور پہ ویسٹ میں ملی ہوئی ہو کہ اپنی اوریجنل نہ ہو، نہیں، یہ گڈز ہیں، آئی پے فار دیم۔ تو چلے لبرلز کا تو اعتراض، پاکستان کے جو لبرلز ہیں ان کا تو خیر نہیں بنتا، ان کو تو میں پیار سے پتوں کی لبرل اس لیے کہتا ہوں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جان لاک، میں کہتا ہوں شٹ دی ہیل اپ، تمہارا جان لاک، کسی کے دادے کا نام کریم خان، کسی کی دادی کا نام مصباح بی بی، کسی کا کیا، اور ہمارا خیر چلے احساس کمتری میں اگر وہ اس حد تک آ ہی جاتے ہیں تو
تو ہم کہتے ہیں چلو تمہارا اعتراض پھر کچھ اپنا حد تک بن جاتا ہے. یہ جو پاکستان کا سوشلسٹ ہے یہ ایسی باتیں کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ جتنی ٹیکنالوجی اگر آپ کے نزدیک استعمال کرنا غلط ہے تو یہ اسی کیپٹلسٹ معاشرے کے جس کے خلاف آپ نے سوشلزم کھڑا کیا ہوا ہے. آپ اعتراض کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ بتائیں آپ نے کیا بنایا ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں چائنا، وہ کہتے ہیں یہی چائنا تو ویسٹ بھی یوز کر رہا ہے، تو اعتراض آپ کا کہاں گیا؟ یہ لغو بات ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ویسٹ سے ہمیں کسی چیز پہ اعتراض ہے تو ہمیں ویسٹ کی فورن پالیسی پہ اعتراض ہے، وہاں کے لوگوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے. دیکھیں نا، وہاں کا ایک جون، وہاں کی کوئی جوان یا کوئی اسٹیسی 4 بجے اٹھ کے وہ اپنے کام پہ جا رہے ہیں، 5 بجے گھر سے نکلتے ہیں کہ 6 بجے اپنی شفٹ پہ پہنچے. میرا ان سے کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ وہ آنیسٹ ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں. کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے، کوئی فیکٹری میں کام کرتا ہے، کوئی آفس میں جاب کرتا ہے، کوئی ٹیچر. واٹ کائنڈ آف پرابلم کین وی ہیو ود دیم؟ مسئلہ ان کی فورن پالیسی کا ہے کہ جو اتنی زیادہ فار ریچنگ ہے کہ وہ دوسرے ممالک کو آزادی کے ساتھ فیصلے نہیں کرنے دیتے. یہ ہے پرابلم. تو اس کے اندر ہم اگر ان کی ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں، اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ان کی سائنس اور ٹیکنالوجی کے بالکل خلاف نہیں ہیں. یہ ہسٹری کے ساتھ بڑی کنسسٹنٹ بات ہے. ہمارا دیسی لبرل آپ پہ یہ اعتراض تو کر دے گا، لیکن آپ کو یہ نہیں بتائے گا، کیونکہ اسے خود نہیں پتا اس لیے نہیں بتائے گا، کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں اوریجنلی اپنی زبان کو ریکلیم کرنے کے لیے انہوں نے وہ یونیورسٹی بنائی تھی. نارمنڈیز کے سے جو ان کا اختلاف تھا کہ آپ نے قبضہ کر کے یہاں پہ فرینچ نافذ کر دی ہے. اگرچہ اوریجنلی وہ زبان کو ریکلیم کرنے کے لیے وہ یونیورسٹی بنی تھی، لیکن جب انہوں نے باقی ڈسپلنز میں ایکسپینڈ کرنا شروع کیا اور سائنس اور میتھس اور ان چیزوں میں، تو یہ وہاں پہ شرط تھی کہ جو ٹیچر ہوگا وہ عربی زبان کا ماہر ہوگا. کیونکہ اس زمانے، یہ ایسا نہیں کہ عربی سے ان کو کوئی روحانی محبت تھی، اس لیے کہ اس زمانے کا جتنا بھی علم تھا وہ عربی زبان کے اندر تھا. سائنسی ٹیکنالوجی جو سائنسی جدت جتنی تھی اس زمانے کے حساب سے، جو ریاضی تھی، جو الگوریتھمز، جو کچھ بھی تھا وہ عربی میں تھا. تو میں کہتا ہوں آج اگر وہ انگلش میں ہو گیا ہے، بائی آل مینز لرن انگلش، لرن مینڈرین. اگر چائنا زیادہ رائز پہ جا رہا ہے، آپ ان کی زبان سیکھیں. زبان تو ایک علم ہے، تو وہ تو بیسیکلی ہماری کھوئی ہوئی میراث ہے، حکمت. جہاں سے آپ سیکھ لیں، علم آپ سیکھیں، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. بٹ دیٹ از ناٹ ٹو سے کہ آپ نے ان کا نظریہ بھی لے لیا ہے. آخری بات، لبرلزم تو آبویسلی ڈکلائن پہ جا رہا ہے، تو وہ ساری دنیا میں جب ڈکلائن پہ جائے گا تو پاکستان میں بھی جائے گا. ویسٹ کے اندر تو بحث ہے کہ یہ 40 سے 60 سال کی گیم رہ گئی ہے لبرل ہیجمنی کی. اس کے بعد تو ایک نیا آرڈر ہے، اس نے آنا ہے، کیونکہ دنیا کے آرڈرز ہمیشہ تبدیل ہوتے ہیں ہر کچھ عرصے کے بعد. تو نئے آرڈر میں اگر مثال کے طور پہ چائنا کا رائز ہو جاتا ہے تو پھر ہمارا دیسی لبرل کیا کرے گا؟ پھر یہ تانے دے گا کہ تم تو چائنا کی چیزیں ساری استعمال کرتے ہو. نہیں بھائی، آج آپ چائنا کے خلاف ہے، یو آر ٹوڈے، اس لیے کہ آپ کو امریکہ اجازت نہیں دیتا ہے. تو اس لیے یہ کوئی آرگومنٹ میں کوئی جان نہیں ہے. آخری چیز کہ وہاں پہ جانے کے لیے لوگ مرے کیوں جاتے ہیں؟ دیکھیں، ہجرت انسان کی تاریخ جتنی پرانی ہے اتنی ہی پرانی ہے. لوگ اپنی جان بچانے کے لیے جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ لوگ جان بچانے کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ جب آپ وہاں سے بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ پاکستان جو ہماری بینکنگ ہے فیڈرل ریزرو بینکنگ کے اصول پہ، معافی چاہتا ہوں، فریکشنل ریزرو پہ معافی چاہتا ہوں، آپ اس کو فل ریزرو پہ آپ کو اجازت نہیں ہے، جو کہ سنگل نوٹیفیکیشن سے جا سکتی ہے. اور اگر وہ چلی جاتی ہے تو پاکستان میں مہنگائی بھی ختم ہوتی ہے، 60% قرضہ ختم ہوتا ہے، 90% سود ختم ہوتا ہے، لیکن اجازت نہیں ہے. جب آپ یہ اجازت نہ دیں جس کی وجہ سے پاکستان کا ایک عام شہری پس رہا ہو، آپ ایران سے تیل لینے کی ہمیں اجازت نہ دیں، جیسے پاکستان کی پوری اکانومی، ہر چیز جو چلتی ہے وہ مہنگی ہوتی ہے، اور اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی ییلڈ ہے، جو آؤٹ پٹ ہے، وہ سارا مہنگا ہوتا ہے. تو لوگ کہاں جائیں گے؟ آپ نہ انٹرفیئر کریں مسلمانوں کے ملکوں میں، دیر از نو پرابلم. کس کو جی چاہتا ہے اپنے ماں باپ کی قبریں چھوڑ کے جانے کو؟ کس کا جی چاہتا ہے کہ وہ اپنی ماں کو 10 سال انسان نہیں دیکھ سکتا؟ ہاں، اس کے علاوہ ایک ہجرت والی بات ہے، وہ آخر میں ہے کہ چلے ہماری تو مجبوریاں ہیں، ہم تو چلے جاتے ہیں، یہ ویسٹ والے دبئی میں کیوں آ جاتے ہیں؟ تھنک اباؤٹ دیٹ. انسان کی نیچر ہے، وہ جاتا ہے آگے پیچھے. اور جو دبئی میں جاتے ہیں، میں 23 سال رہا ہوں ویسٹ میں، وہ دبئی کو ایک اپ گریڈ سمجھتے ہیں، اچھی گاڑیاں، اچھے گھر، ٹیکس بہت کم ہے، زندگی بڑی آسان ہے. وہ ویسٹ میں تو مارے گئے. کوئی نیدرلینڈز میں دیکھیں 33% ٹیکس، یو کے میں دیکھیں 23 سے 25% سارے نیشنل انشورنس وغیرہ کو ملا کے. تو لوگ وہاں سے تنگ ہیں. تو اب بندہ کیا کہے کہ آپ لوگ کیوں مرے جا رہے ہیں ایک اسلامی ملک میں آنے کے لیے؟ سینٹرل ویسٹ کتنے اور ایسے ملک ہیں جہاں پہ یہ جاتے ہیں. سو اٹ از ناٹ این آرگیومنٹ.
آرگومنٹ لے کے آئیں تو ایسا لے کے آئیں جس کے اندر ڈیپتھ ہو، ادروائز یہ ہوگا کہ آپ کے ایک فضول سوال پہ ہم 3 لوگوں کا اتنا وقت ضائع ہوا ہے. تھینک یو سر. اچھا، اس میں ایک اور سوال پہ بھی مختصر آپ کے کمنٹس چاہوں گا جو بالکل عام لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، کہ جیسے مطلب یہ تاثر عام ہے کہ لبرل لوگ جو ہیں وہ آپ کی انٹریکشن رہتی ہیں ان لوگوں سے تو آپ بہتر جواب دے سکتے ہیں کہ لبرل لوگ جو ہیں یہ بہت سمجھدار ہوتے ہیں، بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بہت عقل مند ہوتے ہیں، تو کیا یا بہت وسیع الظرف ہوتے ہیں؟ وسیع الظرف تو خیر ہم نے دیکھ لیا ہے مطلب اسی پروگرام کے سلسلے میں. تو یہ آپ اپنا وہ جو فرسٹ ہینڈ آپ کا ایکسپیرینس ہے آپ شیئر کریں لوگوں کے ساتھ کہ کیسے ہوتے ہیں. میں راجپوت ہوں، تو ہم راجپوتوں کے نا ایک ان سائڈ آپس میں ہمارا ایک طریقہ کار ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون ایسا ہے جو خود کو راجا کہتا ہے لیکن راجا ہے نہیں. تو ہم آئیڈینٹیفائی اس طرح سے کرتے ہیں کہ جو لوگ ایک دوسرے کو بہت زیادہ راجا صاحب کرتے ہیں نا، ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ اوریجنل راجپوت نہیں ہے، یہ بس ایک دوسرے کو راجپوتی کی کرسی پہ بٹھا رہے ہیں. وہ جو لبرلس ہیں جو ڈبیٹس میں نہیں آتے، یا سیکولرز جتنے بھی ہیں جو کہ کسی بھی ایسے ماحول میں نہیں جاتے جہاں پہ ان کے نظریات کو چیلنج کیا جا سکے، وہ اپنی مرضی کے پروگرامز میں اپنی مرضی کی پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو راجا صاحب کہتے رہتے ہیں. اور یہ آپ کی عقل کا معیار ہے، دے شور انجوائے دیٹ، لیکن 9 میں ظرف ہے، 9 میں ٹالرنس ہے، 9 کے اندر ایکسیپٹیبلٹی ہے. اور یہ جو ہمارے دیسی لوگ ہیں ان کی میں مجبوری بھی سمجھتا ہوں، اس لیے کہ ان لوگوں نے لبرلزم کو ایکچولی پڑھا نہیں ہے. دے ہیونٹ. میں پاکستان میں یہ میرا سوال بھی اب پرانا ہو گیا ہے، میں خود اس سے بور ہو گیا ہوں. میں نے بہت سے لبرل سے پوچھا ہے کہ آپ بتائیں کہ جس طرح روسو نے سوشل کانٹریکٹ تھیوری کو، اس نے ایک پوزیشن آف ڈپارچر پائی جاتی ہے اس کی سوشل کانٹریکٹ اور جان لاک کی، آن دا بیسز کہ روسو یہ سمجھتا ہے کہ آپ کے کانشنس کو سپلٹ کیا جا سکتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ روسو کی یہ جو سب تھیوری ہے اس کے سوشل کانٹریکٹ میں، وہ جو کانشنس کا سپلٹ ہے وہ کن 2 چیزوں میں سپلٹ ہوگا؟ بخدا آج تک کسی لبرل کو یہ سوال بھی نہیں سمجھ آیا. جواب تو چھوڑ دینا سائڈ پہ. کیوں؟ اس لیے کہ جو اسکول بوائز جو کہ سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر سے چیزیں دیکھ لیتے ہیں، ان کی ذہنی حالت یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کو ایسی خواتین، فیمنسٹ خواتین ملیں گی جنہوں نے ساتھ لکھا ہوتا ہے ریڈیکل فیمنسٹ، اور ساتھ ہی وہ ٹرانسجینڈرز کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں. جس آدمی کو ریڈیکل فیمنزم کی الف بیگ کا بھی پتہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ ٹرانسجینڈرز میں اور ان میں وہی ویر ہے، وہی جھگڑا ہے جو اینٹ اور کتے کا ہے، اور دونوں ہی اینٹ ہونا کلیم کر رہے ہوتے ہیں. اتنی زیادہ ان میں مخالفت ہے. لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ گوگل پہ جا کے دیکھا ایسا کول ورڈ، I'm gonna be a radical feminist and next thing I'm gonna speak for transgender. مطلب یہ صرف لیبلز چنتے ہیں، اپنے پہ لگا لیتے ہیں، نہ کوئی علمی ڈیپتھ ہے، نہ ان کے اندر کوئی ایسا بڑا ویژن ہے. میں ہمیشہ ایک وہی کہتا ہوں کہ یہ صرف تاش کے پتوں کا ایک محل بنا ہوا ہے. all you have to do is اپنے سوال کو صرف ایسے کر کے مار دیں، تماشا دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. رائٹ فرام ٹاپ ٹو دا باٹم سارے کے سارے ایک طرف، they have nothing to offer. میرا اگلا سوال باسی صاحب آپ سے ہے کہ مطلب جیسے ابھی ہم ان تاثرات کی بات کر رہے ہیں جو عموماً عام لوگوں کے، جیسے کیسر صاحب نے بھی کہا کہ مطلب کوئی ڈیپتھ نہیں ہے اس میں، تو وہ ایک لحاظ سے بات بالکل صحیح ہے کہ جو، لیکن وہ ہمیں پنچ کرتی ہیں یہ ساری چیزیں، کہ مطلب آپ کو کمنٹس میں کسی نے کہہ دیا ہے کہ یار بتاؤ 2-3 دکھا دو پڑھے لکھے لوگ، لبرل دیکھیں کتنے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، مطلب اس طرح. تو وہ اس لیے میں ان کے سامنے وہ ساری چیزیں پیش کر رہا ہوں. یہ بھی ایک جیسے لبرلز کہتے ہیں یا ان کی طرف سے آتا ہے، اور ہمارے لوگ اس سے پریشان ہوتے ہیں کہ شاید ٹھیک ہوگی یہ بات کہ لبرل معاشرے جو ہوتے ہیں وہ آزاد معاشرے ہوتے ہیں، وہاں جبر نہیں ہوتا، جبکہ مذہبی معاشروں میں وہ جبر کے معاشرے ہوتے ہیں. اور وہ مثال کے طور پر دیکھتے ہیں کہ دیکھو تم افغانستان میں کیا کر رہے ہو، فلان جگہ کیا کر رہے ہو، اس طرح کے سوالات ان کے ہوتے ہیں کہ لبرل معاشرہ جو ہے وہ آزاد معاشرہ ہوتا ہے، اور آزادی ظاہر ہے خیر ہے، وہ خیر لبرل میں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا پہلا سوال کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ واقعی لبرل معاشرے آزاد معاشرے ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا واقعی آزادی کوئی بہت بڑی خیر ہے کہ جس کو مطلب ہر حال میں حاصل، اور وہ آزادی ہے لبرل آزادی، کیا وہ واقعی ہماری نظر میں خیر ہے یا؟ تو یہ ان دو. جی اہم سوال ہے. دیکھیں کچھ بات کو ہمیں بھی تسلیم کرنی پڑے گی کہ جو اس وقت ہمارا معروف مذہبی طرز عمل ہے، تو اس میں ہم کسی دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور خاص طور پہ جو فرقہ وارانہ قسم کی جو ہماری ایک ذہن بن جاتے ہیں،
تو ہر شخص یعنی ہر وہ گروہ اپنے اپنے بسم اللہ کے گنبد میں بند ہوتا ہے اور اس کے باہر وہ دیکھنا اسے گوارا نہیں ہوتا. اس طرح کے لوگوں کے مشاہدے کی بنیاد پر اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ مذہبی ذہن تنگ نظر ہوتے ہیں تو وہ غلط بات نہیں ہوگی. ہاں، ایک ایسا مسلمان جو قرآن و سنت کا پیروکار ہو اس کے بارے میں اس طرح کا تصور بالکل غلط بات ہوگی. وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ بندہ ڈھونڈنا مشکل ہو، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو ایک مسلک کے گنبد میں بند ذہن ہوتا ہے اس میں تنگ نظری ہوتی ہے. اب آ جائیں دوسری چیز کی طرف کہ کیا لبرل ہونے کے دعوے دار معاشروں کے اندر یہ تنگ نظری نہیں ہے؟ تو اصل مسئلہ ہوتا ہے ان کے اپنے ویلیو سٹرکچر کا. وہ اس سے باہر آزادی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. خاص طور پہ آج کل آپ دیکھیں کہ کیا وہ ایک پریکٹسنگ مسلم کو اپنی سوسائٹی میں برداشت کر سکتے ہیں؟ حجاب میں کسی خاتون کو فرانس میں وہ برداشت کر سکتے ہیں؟ جب آپ اس طرح کی چیزیں ایون یعنی ایک طرف وہ اللہ کے نبیوں کی توہین کو کہیں گے جی یہ لبرلزم کا تقاضا ہے، وہیں پہ اگر آپ بات کریں اس کے اوپر جو ہولوکاسٹ کے اوپر تو اس کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی. تو یعنی ان کے اپنے کچھ جو ہے نا وہ آؤٹ آف باؤنڈ ایریاز ہیں جہاں پر آپ کو آزادی نہیں دی جاتی، وہاں وہی پابندی لگا دی جاتی ہے جس کا الزام وہ مذہب پہ لگا رہے ہوتے ہیں. اچھا، پھر یہ کہ جب مذہب کی آزادی کی بات ہم کریں آئیڈیلی، یعنی مذہب جو آزادی دیتا ہے کہ آدمی پر آدمی فرما روائی کیوں کرے، جس کا منصب بندگی ہو وہ خدائی کیوں کرے، یہ والی آزادی تو دیتا ہے، حریت دیتا ہے، لیکن مادر پیدر آزادی تو نہیں دیتا ہے. اصل میں ان کی آزادی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی چیک نہ ہو، کسی سٹرکچر کا کوئی چیک نہ ہو. بدنام تو وہ مذہب کو کرتے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو وہ خاندان، روایت، ہر شے کو اڑا دینا چاہتے ہیں. اب یہ جو ٹرمپ ہے یہ لبرل لوگوں کا کیوں مخالف ہے؟ یہ کوئی اس کی بنیاد کوئی یہ تو نہیں ہے کہ وہ مذہبی بندہ ہے، ٹریڈیشنل ہے. جو ان کی روایات ہیں وہ ان روایات کی وجہ سے لبرلزم کا مخالف ہے. اور لبرلزم، ایبسولوٹ لبرلزم کی سب سے بڑی خامی کیا ہے؟ انتہا جو جس پر وہ لے کے جانا چاہتے ہیں اس کا نتیجہ انارکی ہے. یعنی جب آپ ہر سٹرکچر کے مخالف ہو جائیں گے تو سٹیٹ بھی تو ایک سٹرکچر ہے، قوانین ہیں جن کے تابع آپ کو رہنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے آپ کو مذہب کے قوانین پسند نہیں ہیں تو جو لوگوں نے قانون بنایا ہے وہ تو ایک موجود ہے نا. انہوں نے بہت ساری باتیں کی، جناب کسی کو سزائے موت نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا، یہ ساری باتیں اصل میں اسی لبرل سوچ کا نتیجہ تھیں. یہ سب ناکام ہو رہی ہیں. اس ناکامی کا نتیجہ ہے کہ ٹرمپ جیسے لوگ جو ہے نا برسر اقتدار آ رہے ہیں. صرف امریکہ میں نہیں، جہاں لبرلزم اس انتہا کو پہنچا ہے وہاں یونیورسٹیز کے لیول پر یہ سوچ پیدا ہوئی ہے کہ یہ تو انارکی کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور انارکی یعنی طوائف الملوکی. اب ذرا آپ کنٹراسٹ کریں، سائنس اور ٹیکنالوجی نے گلوبل ولیج بنا دیا ہے. گلوبل ولیج کا تقاضا یہ ہے کہ ایک سٹرکچر ہو، یعنی ون ورلڈ آرڈر ہو، پوری دنیا کے اوپر ایک حکومت ہو. لبرلزم کا تقاضا یہ ہے میری مرضی. تو یہ تو ہر فرد اپنی جگہ پہ آزاد ہو گیا تو حکومت کا تو نام ہی ختم ہو جائے گا. تو اتنا بڑا ایک اینٹیتھیسس ہے جو ایڈجسٹ ہی نہیں ہو سکتا. یعنی کوئی ڈسپلن نہیں رہے گا، کوئی آرگنائزیشن نہیں رہے گی، کوئی کسی بھی درجے کا کوئی آپ سٹرکچر نہیں لے کے چل سکتے. چنانچہ اب اس کا ایک اینٹیتھیسس ہے وہ جو ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کی جو بات ہے نا. اب ظاہر ہے آپ جب اس انتہا پہ جائیں گے تو پھر دوسری طرف بھی تو فطرت کھینچے گی. تو اب اصل میں جا رہے ہیں فسطائیت کی طرف. ٹرمپ ایک فسطائی لیڈر کے طور پر ابھرے گا. ہمارے یہاں بھی دیکھیں نا، ہم نے بھی آزادی انجوائے کی ہے، تو اب یعنی ہر طرح کی جب آزادی کی طرف آپ جاتے ہیں نا پھر ڈنڈا آ جاتا ہے اس کے پیچھے اس آزادی کو ختم کرنے کے لیے. اب دنیا اس ڈنڈے کی طرف جا رہی ہے. تو گویا اس انتہا نے، لبرلزم کی انتہا نے ہمیں فسطائیت کے گڑھے میں لا کے گرایا ہے. اب آگے اگر اسلام نہیں آتا یا کوئی معتدل نظام نہیں آتا تو آگے یہ انتہا آ رہی ہے کہ کسی کو بولنے کی آزادی نہیں ہوگی، وہ بھی سلب ہو جائے گی. تو ان ساری چیزوں کو جب ہم سامنے رکھیں گے نا تو یعنی اس کی خرابی ظاہر ہو رہی ہے. اگر وہ کوئی معتدل شے ہوتی، خیر چیز ہوتی تو اس کا یہ نتیجہ نہ نکل رہا ہوتا جو اب نکلنے لگا ہے. اچھا، اسی میں ایک چیز چونکہ وہ ٹیکنالوجی کی بات بھی آ گئی تھی نا، تو اس میں یہ بات سمجھ لیں کہ
مسلمانوں میں سے بعض لوگ ایسے ضرور ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھی ایجادات ہیں نا یہ ویلیو لوڈیڈ ہیں، ہر شے یعنی شر اس کے اندر موجود ہے جو ویسٹ نے بنائی ہے. لیکن یہ مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا گروہ ہوگا جو ایسا سمجھتے ہیں، محدود چند لوگ ہیں. اکثر و بیشتر تو ہم یہ نہیں سمجھتے، ہم وہی سمجھتے ہیں جو ابھی راجہ صاحب نے بیان کیا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ تو بنیادی طور پر یہ خود نہ خیر ہیں نہ شر ہیں، ان کا استعمال ہے جو انہیں خیر یا شر بناتے ہیں. ہمیں قلوب پترا کے حسن سے کوئی مطلب بیر نہیں ہے، لیکن اس حسن کے غلط استعمال سے بیر ہے کہ اس کا کریکٹر اگر بگڑ جاتا ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یار یہ آپ کا کردار ٹھیک نہیں ہے. باقی اللہ نے اسے حسین و جمیل بنایا ہے تو ہم تعریف کریں گے، سبحان اللہ کیا شان ہے. تو وہ جو چیز اچھی ہے جو جس میں وہ اس کا وہ جو اچھائی ہے وہ تو ہے اپنی جگہ پہ، اگر اس کا استعمال غلط ہو جائے گا تو وہ غلط کام ہو گیا. باقی جو یہ احسان ہے نا کہ جی ویسٹ نے ہمارے اوپر یہ سارا کچھ کیا ہے، یہ سہولتیں دی ہیں، تو یہ جیسے کہ کیسر بھائی نے بتایا تھا نا کہ مفت نہیں دیے، پیسے لیے. میں اس پہ اگلی بات کہتا ہوں کہ وہ اس نے ہمیں دی ہیں پیسے بنانے کے لیے، اور ایک مطلب پہلے وہ چیزیں انہوں نے ہمیں نہیں دی ہیں، جب اپنے لیے اس سے بہتر بنا لی ہیں تو پھر ایک کچرے کے طور پر انہوں نے ہمیں بھی دے دی ہیں کہ چلیں بھائی اب یہ ہمارا چھوڑا ہوا تم بھی استعمال کر لو. ہمیں F-16 کب دیے ہیں؟ جب خود F-35 بنا لیے تھے. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے، اس کو سامنے رکھیں. تو انہوں نے اپنے کھاتے بھرنے کے لیے ہمیں کچھ دیا ہے، احسان کر کے نہیں دیا ہے. اب آ جائیں آخری چیز کی طرف کہ جناب یہ کوئی پڑھے لکھے اور بہت ہی یعنی ان کے اندر بہت ہی رواداری ہوتی ہے اور اچھے انسان ہوتے ہیں، دوسرے تنگ نظر ہوتے ہیں. دیکھیے آپ اگر اس چیز کو دیکھیں گے نا تو جتنی تنگ نظری آپ کو مغرب میں ملے گی نا اتنی مسلمان اگر میں نے ملوکیت کی بات بھی کی تھی اس میں بھی نہیں ملے گی. اور ان کے ہاں دیکھیں ابو غریب جیل انہوں نے بنائی ہے نا، وہ دنیا کے سامنے نقشہ انہوں نے پیش کیا. پہلے جنگ عظیم میں کتنے لوگ مارے گئے، دوسری جنگ عظیم میں کتنے لوگ مارے گئے، یہ سارا ویسٹ میں ہوا ہے. فرانس میں انقلاب آیا ہے، 1.5 کروڑ سے اوپر لوگ مارے گئے. روس میں انقلاب آیا ہے، وہاں پہ 1 کروڑ 90 لاکھ کے قریب لوگ وہاں مارے گئے. انقلاب مسلمان ممالک میں بھی آتے رہے. چلیں آج کل والوں کو تو چونکہ ہم نے ویسٹی سے سارا کچھ سیکھا پھر بھی لاکھوں ہی میں رہے گا. ایران کا انقلاب آیا 70,000 لوگ اس میں گئے. جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کا معاملہ ہے تو اس میں تو 1000 تک بھی بات نہیں پہنچتی، اور کامل ترین انقلاب ہے. اور قرآن مجید نے یہ ایک تقابل کیا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ جی وہ تو پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتے ان کے بارے میں یہ مستغنی مزاج ہوتا ہے انہیں. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ بخیل وَاسْتَغْنَى، وہ بے نیاز آدمی ہوتے ہیں، وہ جتنے مرضی مار دے، وہ ایٹم بم مار دے جاپان کے اوپر، اسے کون پوچھے گا. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اچھی بات کی وہ تکذیب اس لیے کرتا ہے کہ جی میرے پاس ٹیکنالوجی ہے، میں اعلیٰ ہوں، میں عرفہ ہوں، میں وائٹ پر جو ہے نا میرا رنگ ہے، سفید رنگ ہوں، تو وائٹ سپریمیسی کا قائل ہوگا رنگ کی بنیاد پر. تو یہ تو سارا ویسٹ میں ہے، یہ ہمارے ہاں تو نہیں ہے. تو نہ ہی وہ کوئی کشادہ دل ہوتے ہیں، نہ وسیع النظر ہوتے ہیں، نہ کوئی رحم دل ہوتے ہیں. وہ یہ یعنی درندوں سے بھی بعض معاملات میں بڑھ کے ہوتے ہیں. وہ مجھے اصل میں آیات یاد آ رہی تھی سورہ قلم، سورہ نون والقلم میں، وہ آگے جا کے آتے ہیں نا، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ اُطُل، گنوار، اجڑ، بعد ذَلِكَ زنیم، اس کے بعد born without any wedlock. یہ مولانا ابوالکلام آزاد نے ان آیات کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ وہ اوصاف ہیں جو مغرب میں پائے جاتے ہیں، مغربی تہذیب کا خاصہ ہیں. عرب میں تو وہ ایک شخص تھا نا جس کے بارے میں یہ باتیں آئی ہیں، لیکن آج اس کی بنیاد پر ایک پوری تہذیب کھڑی ہے. بہت شکریہ. میرے پاس اور بھی کچھ سوال ہیں لیکن وہ کچھ نہ کچھ کور ہو گئے ہیں اور ہمارا وقت بھی کافی ہو گیا ہے.